बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आयत फ़ातिमा। नॉवेल्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो मैंने चूज़ किया है मरीम अज़ीज़ का बहुत ही खूबसूरत नावल। आपको पता है मरीम अज़ीज़ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं जब भी कोई इनका नज़र से गुजरता है नावल मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आज मैंने जो चूज़ किया है वो 2011 के माहनामा शुआ में शाया हुआ था। इसका मंथ मुझे याद नहीं है, चेक करती हूँ कौन सा है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मोहल्ला बेस्ड ये स्टोरी है। लड़का और लड़की मतलब हीरो और हीरोइन दोनों का बचपन, आप कह लें बचपन तो नहीं खैर, लेकिन ये है कि वो इकट्ठे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये बहुत प्यारी लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है। लड़के की बहन और लड़की आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो उनकी जो भी चिट चैट नोक झोंक होती है वो बहुत मज़े की इसमें बयान की गई है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। दस्तरस दस्तरस में सितारे बाय मरियम अज़ीज़। सुमैर की चौथी पुकार पर उसने जल्दी से साबुन से सजे मुंह पर पानी फेंका और बाहर निकली। क्या हुआ? अम्मी बुला रही हैं, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी घबराहट के जवाब में बड़ी तसल्ली से जवाब आया था। सुमैर के बच्चे, वो दांत पीसकर उसकी तरफ लपकी, लेकिन वो उससे पहले ही भाग खड़ा हुआ था। अम्मी इसे देखे ठीक से मुंह भी नहीं धोने दिया, अभी भी सारा साबुन गर्दन पर लगा है। उसने गर्दन पर हाथ फेंककर उनके सामने किया। मैंने ही सुमैर को तुम्हें बुलाने को कहा था, खाना ठंडा हो रहा है और तुम जो वॉशरूम में घुसती हो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। अम्मी मेरा ख्याल है फरिश्तों ने गलती से बाजी को इंसानों वाली शक्ल दे दी है, वरना इन्हें तो कोई मछली टाइप चीज़ होना चाहिए था। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शक्ल देखी है अपनी जौहड़ के मेंढक जैसी? वो खाना खाते हुए बोली। ज़ैनब चुप करके खाना खाओ। उन दोनों को चोंच लड़ाता देखकर उन्हें टोकना पड़ा। फ़ोन की घंटी पर हुमारा उठने लगी जब ज़ैनब ने उन्हें रोक दिया। वो तेज़ी से उठी थी, फिर जिस तेज़ी से वो गई थी उसी तेज़ी से वापस आई थी। ज़ैनब अमा आराम से खाओ, किस चीज़ की जल्दी है? उसे तेज़ी से मुंह में नवाले डालता देखकर उन्हें टोकना पड़ा। मुझे अमारा की तरफ जाना है, उसने पानी का बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा। अमारा का घर यही है, कहीं भागा नहीं जा रहा। सारा दिन कॉलेज में इकट्ठा गुजार कर आती हो, फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं आता। उनकी झुंझलाहट का दूसरी तरफ कोई असर नहीं था। वो दुपट्टा लेती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी। जल्दी आ जाना। निकलने से पहले उसने हुमैरा की आवाज़ सुनी थी। दो घर छोड़कर तीसरा घर अमारा का था। बैल बजाने का तरद्दुद पहले भी नहीं करती थी। उस वक्त तो गेट खुला था। मुतमईन अंदाज में चलती हुई सीधी अंदर आ गई। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सारा लाउंज सुनसान पड़ा था। उसने हैरत से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। अमारा, उसने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी आवाज़ दी। 5% पर आवाज़ उसके हलक में ही रह गई। उसके बिल्कुल सामने खड़ा शख्स नागवार तासुर लिए उसे घूर रहा था। ये कहाँ से आ गए? वो मुंह में बुदबुदाई जानती थी अब उसे तमीज़ पर एक लंबा लेक्चर मिलने वाला है। अपनी बेजारी छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। इंसान में ज़रा सी तो अकल होनी चाहिए, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ रहने वाले बहरे हैं? अंदर मेरे दोस्त बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे? आपके दोस्त हैं, उनको सोचना क्या खाक आता होगा? वो दिल में ही उससे मुखातिब हुई थी। कब अकल आएगी तुम्हें? कभी नहीं, दिल में जवाब देकर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोका था। हादी ड्राइंग रूम से आई पुकार पर उसने सर मोड़कर पीछे देखा और उसे एक घूरी से नवाजने के बाद वापस मुड़ गया। जबकि इतनी जल्दी जान छूट जाने पर गहरा सांस लेकर झुका सर उठाते हुए उसने उसकी पुश्त को देखकर मुंह चढ़ाया। कहाँ दफान हो गई थी मुझे बुलाकर, और झूठ क्यों बोला कि अकेली हो? अमारा को देखकर वो उस पर बरस पड़ी। झूठ कब बोला? अकेली ही थी, अभी तुम्हें फ़ोन करके बैठी थी तो भाई अपने दोस्तों के साथ आ गए। लेकिन तुम बताओ, भाई ने कुछ कहा? कहना क्या है, किस्मत ही ख़राब है, तुम्हें बुलाने के लिए आवाज़ दी, तुम्हारे बजाय हिटलर साहब सामने आ गए। उसने बुरा सा मुंह बनाया। चलो तुम्हारे लिए एक मज़े की चीज़ रखी है। वो जैनब का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले आई। फ्रीज़र से 2 प्याले निकाल कर उसके सामने रखी। भाई अपने दोस्तों के लिए लाए थे, मैंने 2 यहीं उड़ा लिए, सोचा दोनों खाएंगे। आइसक्रीम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बड़ा ज़बरदस्त सोचा है, वो आइसक्रीम मुंह में डालते हुए बोली। वैसे आंटी कहाँ हैं? अम्मी आली आपी की तरफ गई हैं और अब्बू ऑफिस। आली आपी का प्रोग्राम नहीं आने का? जैनब के पूछते पर हमारा ने बुरा सा मुंह बनाया। आप ही जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है। एक तो आप ही के आने से वैसे ही काम बढ़ जाता है, तुम्हें पता है ना, मजाल है जो ज़रा सा हिल कर काम कर ले। और दूसरा, उनके 2 शैतान किस्म के बच्चे घुमा कर रख देते हैं। अमारा के कानों को हाथ लगाने पर जैनब ने गुस्से से उसे घूरा। कितने जालिम खाला हो, इतने प्यारे बच्चे हैं। जी नहीं, बड़े शरारती बच्चे हैं। वैसे भी उनकी फेवरेट खाला तुम हो।
اس لیے تم جل رہی ہو؟ مجھے کیا جل کر اپنا رنگ خراب کرنا ہے؟ اگر رنگ خراب بھی ہو گیا تو کیا فیئر اینڈ لولی ہے نا؟ زینب کے اسٹائل سے کہنے پر پہلے ہمارا پھر ساتھ وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باتوں کے دوران اس کی شکل سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سنبھل کر جانا، بھائی گھر پر ہی ہیں، ہمارا کی پیچھے سے آواز آئی۔ کالج سے آ کر وہ سو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر جب وہ باہر آئی تو میرا ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن ان کا دھیان ٹی وی کی طرف نہیں تھا۔ اس کے بیٹھنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں ہی اٹھانے والی تھی، عصر بھی تمہاری قضا ہو گئی، مغرب کی بھی اذان ہونے والی ہے۔ سمیر کدھر ہے؟ اس نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہادی کے پاس گیا ہے، کہہ رہا تھا کچھ میتھس کے سوال حل کروانے ہیں۔ سمیر کا ٹیوٹر پھر نہیں آیا؟ زینب کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ فیس بڑھانے کی بات کر رہا تھا، مہنگائی نے تو پاگل کر دیا ہے، اور پھر وہی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی باتیں۔ یہ باتیں تو میرا تقریباً روز اس سے کرتی تھی، لیکن آج وہ اس سے معمول سے زیادہ پریشان لگی تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے امی؟ وہ جو اسے بجلی کے بل کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کے سوال پر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آج 5 تاریخ ہے، لیکن تمہارے تایا کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے خرچے کی جو رقم مقرر کی ہوئی ہے اس میں 1000 کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ وہ کہہ کر رونے لگی تو زینب جو ہونٹ چباتے انہیں سن رہی تھی، ایک دم اٹھ کر ان کے قریب آ گئی اور انہیں بازو کے ہلکے میں لے لیا۔ امی، آپ پریشان ہیں؟ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کا سر چومتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس طرح روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا زینب، اور کس کے سہارے امید رکھوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سمیرا بھی بہت چھوٹا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا میں نہیں جانتی، اور پتہ نہیں اس کے کمانے تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ باپ تمہارا ہے نہیں، اگر ہوتا بھی تو بھی کچھ خاص فرق نہ پڑتا۔ جتنی دیر تک وہ زندہ رہا زندگی جی نہیں رکھی۔ آج جو ہم تکلیف میں ہیں تمہارے باپ کی وجہ سے ہیں، ایک انتہائی غیر ذمہ داران انسان جس نے کبھی مجھ سے یا تم دونوں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اپنے عیاشیوں کے لیے اس نے اتنا قرض لے رکھا تھا کہ تمہارے دادا کی طرف سے جو جائیداد ملی تھی وہ بھی بک گئی، الٹا اور قرض چڑھ گیا۔ اس کو اتارنے کے چکر میں آج تک گھن چکر بنی ہوئی ہوں۔ حمیرہ جو کچھ اسے بتا رہی تھی وہ بچپن سے جانتی تھی۔ جب کوئی خاص بات ہوتی تھی تب ہمیرا ماضی ان کے سامنے دہراتی تھی۔ ضرور آج پھر کوئی بات ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پریشان کھوجتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر انہوں نے بات بدل دی۔ ایسے ہی بس خرچے کی وجہ سے پریشان تھی۔ تم بتاؤ، دال کے ساتھ چپاتیاں ڈالوں یا چاول بنا لوں؟ چاول بنا لیں۔ وہ سر ہلاتی کچن کی طرف مڑ گئیں، جبکہ وہ کتنی دیر تک کچن کے دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ لیٹی زمین پر رکھے نوٹس کو رٹنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹی وی اسکرین پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جبکہ اس کے بالکل قریب بیٹھا سمیر بھی کتاب آگے رکھے کچھ رٹنے میں مصروف تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کے ساتھ شانی اور سدرا کی آواز آئی تھی۔ آ گئے یاجوج ماجوج؟ سمیر نے برا سا منہ بنایا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زینب خالہ، وہ دونوں شور مچاتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے۔ ان کا نام زینب ہے، یہ چیخ کر اعلان کرنا ضروری ہے؟ زینب سمیر کے ڈانٹنے پر ان دونوں کے منہ اتر گئے تو اس نے سمیر کو گھورتے ہوئے ان دونوں کو بازوؤں میں ہلکے میں لے لیا۔ زینب خالہ، آپ کو ہمارا خالہ بلا رہی تھی۔ شانی کے پیغام پر اس نے دزدیدہ نظروں سے دائیں طرف دیکھا، جہاں حمیرہ پالک کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے سمیر کو دیکھا، جس نے اس کا مطلب سمجھ کر سر تقریباً کتاب میں گھسا لیا۔ اس نے بے بسی سے شانی اور سدرا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی اتنی چلچلاتی دوپہر میں ہمارا نے اسے کیوں یاد کیا ہوگا، کیونکہ عالیہ آپی کی سواری اپنے 2 عدد بلونگڑوں کے ساتھ تشریف لا چکی تھی، اور عالیہ آپی کو تو وہ جیسے تیسے سنبھال لیتی تھی، لیکن ان کے شانی اور سدرا کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمارا ان کی سگی خالہ تھی، لیکن وہ ہمارا سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ امی، میں ذرا ہمارا کی طرف جا رہی ہوں، تمہیں اتوار والے دن بھی چین نہیں؟ کتنے کام ہیں، کپڑے دھونے والے ہیں، صفائی باقی ہے۔ صفائی میں نے کر دی ہے امی، اور مشین میں شام میں لگا لوں گی، ابھی گرمی بہت ہے۔ کرنی تو تم نے اپنی ہے، پھر پوچھتی کیوں ہو؟ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جس کا مطلب ان کی رضامندی تھی۔ وہ شانی اور سدرا کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی، اور اس کے پیچھے سمیر بھی۔ اتنی سخت گرمی میں وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل دیوار پر ٹنگی تھی، پسینہ تو بہہ ہی رہا تھا، چہرہ الگ دہک رہا تھا۔ زینب خالہ، میرے لیے بھی؟ نیچے کھڑی سدرا ٹھنڈکی
تو اس کا دل چاہا جوتی اتار کے اسے دو لگائے۔ کچھ میرے لیے بھی رہنے دو ذلیلو، کب سے تو جامن اتار رہی ہوں، ٹھونس ٹھونس کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ ذرا اس دیوار پر کھڑے ہو کر تو دیکھو، پتہ چلے۔ ستیہ ناس ہو گیا میرا۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس سے درخت کی شاخ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سن بلاک لگا کر چڑھنا۔ مارا کی آواز میں ہنسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں تو میں اتر کر دیکھتی ہوں۔ سمیر سیڑھی پکڑو۔ ابھی اس نے سیڑھی ایک قدم رکھا ہی تھا جب سدرا نے منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ساتھ والوں کے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کا تو بھونپو بند کرواؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ یار تھوڑے اور اتار دو۔ مارا کی التجا پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ نیچے سے آرڈر دینے سے بہتر ہے خود آ کر اتار لو۔ مجھے تمہاری طرح بندریا والے سٹیپ نہیں آتے احسان فراموش۔ اس کے چیخنے پر ہمارا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے الفاظ واپس لیے تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا تھا۔ اب باہر کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ اس نے درخت پر چھڑی مارنے سے پہلے محتاط نظروں سے کریم انکل کے بند دروازے کو دیکھا اور دوسری نظر دیوار کے بالکل پاس سوئے ان کے خوفناک کتے کو، اور پھر تھوک نکل کر چھڑی زور سے شاخ پر ماری۔ کچھ جامن ٹوکری میں اور کچھ نیچے گرے تھے۔ خالہ، ہادی ماموں آ گئے۔ شانی جس کی ڈیوٹی گیٹ پر لگائی تھی اتنی زور سے چلایا کہ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے سوئے کتے پر جا گری۔ وہ بھی ہڑبڑا گیا اور جو اس نے بھونکنا شروع کیا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتی ہادی اپنی بائک سمیت اندر تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے سیڑھی سے اترنے کی بجائے چھلانگ لگا دی۔ نتیجہ حسب معمول تھا۔ اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر بری طرح چوٹ لگی، لیکن وہ پھر بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ امارا نے افسوس سے اس کی چھلی ہوئی کوہنیاں دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ہادی ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے غور سے سب کو دیکھا جن کے ہونٹ جام نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے امارا پر ایک غصیلی نظر ڈالی تو وہ سٹپٹا کر سر جھکا گئی۔ زینب کب سے منتظر تھی کہ وہ اسے ڈانٹے اور جائے۔ ہادی کی نظر سدرا اور شانی سے ہوتی ہوئی اس پر رکی جو حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ تبھی دیوار کے اس پار کتا پھر بھونکا تھا اور وہ اچھل پڑی۔ ساکت ماحول میں ہلچل ہوئی اور سدرا کی زبان میں کھجلی۔ ہادی ماموں جامن کھائیں گے؟ زینب خالہ نے وہاں سے اتارے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی جو اندازے لگا رہا تھا اس کی سدرا نے گواہی دے دی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آخرکار اس کا منہ کھول ہی گیا۔ کوئی طریقہ ہے اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت دیواروں پر لٹک کر بندروں والے کرتب کیے جائیں؟ ہادی بھائی بندر نہیں، بندریا والے۔ سمیر کے کہنے پر زینب نے اسے گھورا۔ دوپہر کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اگر کریم انکل یا ان کا کوئی بیٹا باہر نکل آتا تو تمہیں خود کو یہ احساس نہیں؟ وہ زور سے بولا تو اسے بھی بولنا پڑا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، یہ بھی تو میرے ساتھ تھے، انہیں تو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ دیوار پر کون چڑھا تھا؟ وہ ماتھے پر تیوری ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے جامن اتارنے کو کہا تھا۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ وہ بچے ہیں، تم بچی نہیں۔ اب کی بار اس نے منہ سختی سے بند کر کے سر جھکا لیا۔ بھائی، وہ زینب پر مسلسل برستے دیکھ کر ہمارا کو درمیان میں کودنا پڑا۔ تم چپ رہو، تم اسے منع نہیں کر سکتی تھی، دیکھو اس کا حلیہ۔ ہادی نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ آئندہ اگر تم نے بندروں والی حرکت کی تو آنٹی سے تمہاری شکایت بعد میں کروں گا، پہلے خود تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اور بھاگو تم لوگ۔ سدرا اور شانی کو کہہ کر وہ اندر کی طرف مڑ گیا۔ یہ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ زینب نے قہر آلود نظروں سے جاتے ہوئے ہادی کی پشت کو گھور کر کہا۔ میں کیا شوق سے چڑھی تھی دیوار پر؟ تم نے کہا تھا، اور ڈانٹ بھی مجھے پڑی۔ ایک تو اتنی گرمی، اوپر سے درد دیتی چوٹیں، اور مزید اتنی ڈانٹ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو یار، امارا نے دلجوئی کے لیے اس کا ہاتھ تھاما جسے اس سے جھٹکے سے کھینچا تھا۔ تم تو بات مت کرو مجھ سے۔ وہ دھپ دھپ کرتی وہاں سے نکل گئی جبکہ وہ چاروں حیران پریشان کھڑے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ امارا نے کچھ حیرت سے انہیں اکیلا آتے دیکھا۔ زینب خالہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی۔ شانی کے کہنے پر اس نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ خالہ، وہ زینب خالہ کو غصہ تھا، وہ کمرے میں چلی گئی، اور سمیر بھائی کہہ رہے تھے وہ ہادی ماموں سے ناراض ہیں۔ پتہ نہیں بھائی کو زینب سے مسئلہ کیا ہے۔ اپنی بے حد پیاری دوست کی ناراضی کا خیال ہی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جب بھی آتی ہے بھائی وجہ بے وجہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں۔ میری ایک ہی دوست ہے، اس سے بھی بھائی دوستی ختم کروائیں گے۔ امارا رو دینے والے انداز میں بولی۔ ڈور بیل کی آواز پر جہاں باتوں کا سلسلہ رکا وہاں شانی بھاگتا ہوا باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ساتھ ہادی تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ صوفے پر بیٹھتے ہی اس کی نظر امارا پر پڑی جس کے منہ پر 12 بج رہے تھے۔ ماموں، امارا خالہ کو غصہ آ رہا کیونکہ زینب خالہ ناراض ہو گئی ہیں۔ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی، ہادی نے بڑے مطمئن انداز میں کہہ کر سدرا کو گود میں اٹھا لیا جبکہ امارا نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہادی، تم کیوں اس بچی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ وہ کہاں کی بیچاری ہے؟ شیطان بھی اس کے سامنے آنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا ہوگا۔ زینب کو بیچاری کہے جانے پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔
اب آپ ایسے تو نہ کہو ہادی، وہ بہت اچھی بچی ہے، جہاں ہوتی ہے رونق لگ جاتی ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے۔ عالیہ کو بھی وہ ہمارا کی طرح عزیز تھی، اس لیے بے ساختہ بول پڑی۔ تھوڑی شرارتی نہیں، کافی بدتمیز ہے ہادی، سمینہ نے اونچی آواز میں اسے جھڑکا۔ وہ ہمارا کی دوست ہے اور شرارتی ہونا کوئی عیب نہیں۔ ہادی نے باری باری سب کی شکل دیکھی اور سب کے چہروں پر اس کے لیے ناراضی تھی۔ وہ ہمیشہ زینب سے ٹاکرا ہونے کے بعد ایسی ہی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں زینب کے لیے اس کی چڑ میں پہلے کی نسبت اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنے کندھے یوں جھٹکے جیسے کہہ رہا ہو میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ اب یہاں زینب نما ہی چلتا رہے گا یا کوئی مجھے چائے کا بھی پوچھے گا؟ وہ ہمارا پر ایک غصیلی نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب سمیر داخل ہوا۔ باجی امی بلا رہی ہیں، تایا ابو آئے ہیں۔ وہ جس تیزی سے اندر آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی جنہیں اس نے استری کرنا تھا، پھر سوئچ آف کر کے باہر آ گئی۔ وہاں تایا جی، حمیرہ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا۔ وہ زور سے سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان سب نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ وہ نجم صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ نظریں سامنے بیٹھے شخص پر تھیں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نجم صاحب نے بھی دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، پہچانا کون ہے؟ اس نے اب غور سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو قدرے سرخ تھیں، بڑی بڑی مونچھیں، کثرت سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے، ہونٹ بھرا ہوا چہرہ، شکل کچھ جانی پہچانی تھی۔ اسے یوں گھورتا پا کر سامنے بیٹھے شخص مسکرا دیا تو اس نے نظریں گھما لیں۔ نہیں پہچانا؟ تایا جی نے دوبارہ پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ ناظم ہے، تمہارا کزن۔ اوہ، اس کی وہ بے ساختہ تھی۔ سوری بھائی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، دراصل کافی سال پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ ہاں، تب تو یہ گڑیا بہت چھوٹی تھی اور بہت شرارتی تھی۔ نجم صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن اب تو بڑی ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی۔ ناظم اس پر نظریں جمائے بولا۔ اپنی تعریف پر وہ جھمک کر مسکرا دی۔ جبکہ ان کی باتیں سنتی حمیرہ نے کچھ چونک کر ناظم کو دیکھا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ناظم اب بھی اس سے مخاطب تھا۔ میں 4th ایئر میں ہوں۔ آگے کیا کرو گی؟ میں ایم اے میں ایڈمیشن لوں گی۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گی؟ کرنا تو وہی ہانڈی روٹی ہے نا؟ ناظم کے کہنے پر اس نے لمحہ بھر کے لیے اس کی شکل دیکھی۔ جانتی تھی اس کے تایا کے بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں، اس لیے تعلیم کی افادیت پر انہیں لیکچر دینا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ سو نے جواب دیے بغیر وہ تایا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی اس نے تائی کا حال ہی پوچھا تھا جب حمیرہ بولی، زینب جاؤ تایا جی اور بھائی کے لیے چائے بنا لاؤ۔ ایک منٹ امی۔ اس کا مزید باتیں کرنے کا موڈ دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ زینب، سنا نہیں تم نے؟ زینب نے کچھ حیرت سے ماں کا بگڑا ہوا موڈ دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی رکھ کر اس نے کباب فرائی کیے۔ چائے سرو کر کے وہ بیٹھنے لگی تھی کہ حمیرہ پھر بولی، زینب کپڑے استری کر لو، لائٹ چلی جائے گی۔ زینب نے کچھ حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ناظم بول پڑا، لگتا ہے سارا کام زینب کرتی ہے، اتنی ننھی سی تو جان ہے، اتنا کام نہ کروایا کریں۔ تو اور کیا ناظم بھائی، میں کیا بھلا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ شاہ ملتے ہی وہ بھی اٹھلا کر بولی تو ناظم کھل کر مسکرایا۔ تو زینب رانی، تم ہمارے ساتھ چلو، شہزادیوں کی طرح تمہیں رکھوں گا، پانی بھی پینا ہوگا تو نوکر حاضر ہوگا۔ وہ شاید جانے کے لیے ہاں کر دیتی کہ حمیرہ نے پھر اسے ٹوک دیا۔ زینب، ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے وہ حمیرہ کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ باجی، تایا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ سمیر کے پیغام پر وہ باہر نکل آئی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار تھے۔ تایا جی نے پہلی بار اسے 1000 کا نوٹ تھمایا تھا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے نوٹ پر نہیں بلکہ ان کے رویے پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ جب بھی آتے کھڑے کھڑے آتے، اس کی ماں کو پیسے تھماتے اور بس، جبکہ آج وہ بیٹھے بھی تھے، ان سے باتیں بھی کی تھی، اور سب سے بڑی بات ناظم بھائی، وہ پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ناظم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ اچھا، تو زینب رانی، پھر جلد ہی ملاقات ہوگی۔ ناظم کے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑا تھا۔ حمیرہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ اور سمیر لاؤنج میں بیٹھ کر جانے والے مہمانوں کی باتیں کرنے لگے۔ وہ سونے کے لیے جب کمرے میں آئی تو سمیر سو چکا تھا، حمیرہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ ان کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ امی، آج تایا جی کتنے چینج لگ رہے تھے، اور اچھے بھی، اور ناظم بھائی وہ بھی کتنے اچھے ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کو ان کی شادی پر دیکھا تھا، تب کتنے پتلے تھے، اب تو کافی خوفناک ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑی، جبکہ حمیرہ بالکل خاموش تھی۔ اور ان کی وائف، وہ کتنی پیاری تھی، ان کو بھی دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا۔ وہ شاید ماضی کے ان لمحوں کو سوچنے لگی تھی، پھر کچھ دیر بعد کروٹ بدل کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی، میرا بہت دل کرتا ہے ہمارے بہت سے رشتہ دار ہوں، لیکن آپ بھی اکلوتی تھی۔ بچپن میں تھوڑا سا یاد ہے نانو تھی، نانا کو بھی دیکھا نہیں، ماموں خالہ بھی نہیں، پاپا بھی بہت تھوڑے یاد ہیں، صرف ایک تایا ہیں، ان سے بھی بس ایسے تعلقات ہیں، ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے اور وہ بھی بہت کم آتے ہیں۔ آج پہلی بار میں ناظم بھائی سے ملی ہوں، اور جو تایا جی کی 3 بیٹیاں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیسی ہیں۔ اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ہمیں ناظم بھائی کتنے خلوص سے ہمیں دعوت دے کر گئے ہیں، ہم چلے ان کے گھر؟
وہ بڑی آس سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سو جاؤ زینب، اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے اسے مشورہ دے کر آنکھیں بند کر لی۔ امی، اب کہ اس نے حیرت سے انہیں پکارا، آپ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ہی کہتی تھی کہ تایا جی کو ہمارا خیال نہیں، کوئی ہماری خبر گیری نہیں کرتا، اور اب جب وہ اتنی اچھی طرح سے ملے ہیں تو آپ… وہ جو انہیں الجھ کر دیکھ رہی تھی ان کی مسلسل خاموشی پر چپ رہ گئی۔ امی، اس کا دوبارہ بات کرنے کا موڈ دیکھ کر حمیرہ نے آنکھیں کھول دیں اور ان کی آنکھوں میں وہ واضح طور پر غصہ دیکھ سکتی تھی۔ زینب، لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، کبھی فطرت بدلی ہے؟ تمہارے وہ تایا جنہوں نے سالوں ہماری خبر نہیں لی، جو کبھی آئے بھی تو پل دو پل کے لیے، کبھی جو تمہارے یا سمیر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہو، تو پھر آج یہ سب کیوں؟ ان کی کیوں پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو انہیں جواب دینے کی بجائے سر جھٹک کر خود مزید بولنے سے روکا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اب اگر تمہارے تایا اور خاص طور پر ناظم آئے تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن ان کا سخت انداز دیکھ کر وہ خاموش رہ گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہمارا بے ساختہ بولی تھی، خیریت؟ زینب نے ابروج کھا کر اسے دیکھا۔ امی نے کڑی بنائی تھی، وہی لے کر آ رہی تھی۔ کڑی؟ زینب نے چٹخارا لے کر اسے دیکھا۔ ایک باؤل میں کڑی ڈال کر میرے لیے علیحدہ رکھ دو اور امی کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوکی نہ دیدی، کڑی پلیٹ میں ڈالتے ہی ہمارا نے اسے چڑھایا، لیکن اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ نیور مائنڈ، کڑی کے لیے تمہاری جلی کٹی بھی منظور ہے۔ اس کے کہنے پر ہمارا نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اس کے سامنے اور دوسری اپنے آگے رکھی۔ کڑی تو چلو قسمت سے مل گئی، ویسے میں انگلش کے نوٹس لینے آئی تھی۔ ہمارا نے فریج سے بوتل نکال کر گلاس اور پانی کی بوتل دونوں اس کے سامنے رکھے۔ آنٹی گھر پر نہیں؟ گھر پر ہی ہیں، فون پر مصروف ہے۔ عالیہ آپی نے کوئی لڑکی پسند کی ہے بھائی کے لیے۔ اور زینب کو پانی پیتے ہوئے زبردست اچھو لگا تھا۔ ہمارا نے اٹھ کر اس کی پشت نہیں سہلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والی ہے۔ آخرکار زینب نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا، لیکن ساتھ ہی اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں تمہاری اس ڈریکولا والی ہنسی کی؟ میرا خیال ہے ہنسنے والی ہی بات ہے، شادی، وہ بھی ہادی بھائی کی۔ کیوں، اس میں مزاحیہ کیا ہے؟ ہمارا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے کہا۔ یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ وہ کون مظلوم و قابل رحم، قابل ہمدردی، بلکہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہے جس کی قسمت تمہارے بھائی سے پھوڑی جا رہی ہے؟ مائنڈ یور لینگویج۔ ہمارا نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ خبردار، جو میرے بھائی اور میرے ہونے والی بھابھی کی شان میں کوئی گستاخی کی، بلکہ وہ خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی شادی میرے بھائی سے ہوگی۔ اچھا؟ زینب کا اچھا کافی لمبا اور طنزیہ تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، یقین ہے۔ تمہارا بھائی دنیا کا سڑیل ترین، مغرور، بد دماغ، ان رومانٹک، حس مزاج سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے۔ دل کی جگہ پتھر پیٹ ہے۔ جس لڑکی کی شادی ان کے ساتھ ہوگی، بیچاری اس دل نما پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر ہی مر جائے گی۔ تمہارے بھائی صاحب تو اس کے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اگر وہ روئے گی تو موصوف اسے تھپڑ جڑ دیں گے، وہ ہنسے گی تو تمہارے بھائی نے اسے گھور گھور کر ہی اس کا خون جلا دینا ہے۔ لڑکیاں ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی، اس نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ تم اگر میری دوست نہ ہوتی تو میرے بھائی کی شان میں اتنی گستاخی کرنے کے بعد یہاں زندہ نظر نہ آ رہی ہوتی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوگی۔ اپنے بھائی تو سب کو چاند ہی نظر آتے ہیں، ذرا کسی اور کی نظر سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ دروازے کے بالکل درمیان میں ہادی کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی، پھر اسے تھوک نکل کر نظروں کے زاویے کے ساتھ رخ بھی بدل لیا۔ ہمارا، میرے اور امی کے لیے چائے لان میں لے آنا۔ خاموشی پر اس سے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اس نے بیچارگی سے ہمارا کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ہمارا کا زبردست کہا ابلا تھا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سنا اور کیا نہیں سنا۔ وہ ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی، اب جو بھی ہو، تم نے تو اپنے دل کی بڑھاس نکال لی۔ ہمارا اب کیا ہوگا؟ چائے میں پتی ڈالتے ہوئے ہمارا نے زینب کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بھائی نے سنا ہوتا تو تم صحیح سلامت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ تمہیں پتہ تو ہے، انہیں تو پہلے ہی موقع چاہیے تم پر غصہ کرنے کا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سمجھ میں آنے پر اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ ہمارا ٹرے باہر لے جاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ نہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔
وہ اپنے ہی دھیان میں چلی جا رہی تھی جب ان کے بالکل قریب ایک بائک آ کر رکی تھی۔ انہوں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا اور وہ جو کچھ سخت کہنے کا ارادہ کری تھی ہادی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کہاں جا رہی ہیں آنٹی؟ بس یہ مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ پیدل؟ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا کیونکہ مارکیٹ کافی دور تھی۔ نہیں، آگے سے کوئی رکشہ لیتی ہوں، چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا تمہیں دیر ہو جائے گی، مجھے مارکیٹ سے پہلے بل جمع کروانے بینک جانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہادی نے اب قدرے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ چلے پھر میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اب کی بار میرا ہنس دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں آنٹی آپ بیٹھے، وہ حتمی انداز میں بولا تو میرا متذبذب ہو گئی۔ بیٹا ڈاکٹر کے پاس دیر ہو جائے گی، بینک بند ہو جائیں گے، بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کوئی پرابلم نہیں آنٹی، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دوں گا، پھر بل جمع کروا کر آپ کو پک کر لوں گا، وہاں سے مارکیٹ لے جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، آنٹی اگر آپ کو بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے تو میں گاڑی لے آتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اب تم اپنی آنٹی کو شرمندہ کر رہے ہو، چلو۔ وہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جب وہ باہر آئی تو وہ بائک پر بیٹھا یقیناً ان کا ہی منتظر تھا۔ اتنی شدید گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے جب سورج آگ برسا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ صاف رنگ بری طرح دہک رہا تھا اور سفید ٹی شرٹ بری طرح بھیگی تھی۔ ہادی بیٹا آپ اندر آ جاتے، شرمندگی سے وہ بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ خاص نہیں، بی پی ہائی تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کام آپ کے کرنے والے نہیں، آپ سمیر سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر جھٹک کر بولا، اتنا بھی چھوٹا نہیں آنٹی، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، گروسری اور بل وغیرہ کا کام تو کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تو وہ اپنے جذباتی انداز پر خود کو سرزنش کر کے رہ گیا۔ اینوے آنٹی آئندہ آپ بل اور گروسری یا کوئی کام ہو مجھ سے کہیں، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو آفس بھی تو جانا ہوتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، گھر کے بل بھی میں جمع کرواتا ہوں، آپ کے بھی لے جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ اسے ایک دم سنجیدہ ہوتا دیکھ کر وہ بوکھلا کر جلدی سے بولی، ایسا نہیں ہے ہادی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ پھر بس آنٹی بیٹے کو منع نہیں کرتے، اس کی بات مانتے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور مسکرا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر حمیرہ پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دوسری نظر حمیرہ کے پیچھے کھڑے ہادی پر پڑی۔ راستوں تو دو بت بن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی ہو۔ حمیرہ کے گھرکنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو حمیرہ کے پیچھے ہادی ادھر ادھر دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں میں شاپرز لیے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی حیران ہوتی اندر آئی جہاں وہ ڈائننگ ٹیبل پر شاپرز رکھنے کے بعد سمیر سے کہہ رہا تھا، تم اب بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، اور اس گھر میں تم واحد مرد ہو، کیا یہ اچھا لگتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے آنٹی باہر جا کر لائنوں میں لگ کر بل جمع کروائیں؟ اس نے دیکھا سمیر جو اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے اکثر و بیشتر اسے حمیرہ کو زج کر کے رکھ دیتا تھا، آج ہادی کے سامنے بیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ ہادی بھائی اکثر اسکول سے لیٹ ہو جاتا ہوں، پھر اسکول کے بعد ٹیوشن چلا جاتا ہوں، وہاں سے بھی لیٹ آتا ہوں، اور دوسرا امی نے مجھے کبھی کہا بھی نہیں، یہ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور اگر آنٹی تمہیں نہیں کہتی تمہارا احساس کرتی ہیں تو بیٹا ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض ہے تم ان کا احساس کرو۔ سمیر نے مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہادی بیٹا تم بیٹھو، اتنی گرمی میں کھڑے رہو گے، میں تمہارے لیے شربت لے کر آتی ہوں۔ نہیں آنٹی میں چلتا ہوں، ویسے بھی مجھے دیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں نظر ڈال کر بولا، صرف 2 منٹ لگیں گے۔ کہتے ہی کے ساتھ ہی انہوں نے زینب کو آواز دی جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فوراً آگے آئی، جاؤ بھائی کے لیے شربت لے آؤ۔ جب وہ لیمن اسکویش لے کر آئی تو وہ سمیر سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے کی تو اس نے زینب کی طرف دیکھے بغیر گلاس تھام لیا۔ ابھی وہ ٹرے کچن میں رکھ کر نکلی تھی کہ وہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔ خالی گلاس دیکھ کر اس نے سوچا، آنٹی آپ کو کوئی کام ہو آپ بس مجھے فون کر دیں۔ حمیرہ سے کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آ رہی تھی، پھر ہادی کے دروازہ کھولتے ہی ناظم کی شکل دکھائی دی تھی۔ ہادی نے ناظم کو اور ناظم نے ہادی کو دیکھا۔ ہادی نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھ آئی۔ یہ ناظم بھائی ہیں میرے تایا کے بیٹے۔ تعارف کروانے پر ہادی نے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے بڑے تکلف کے بعد تھام لیا گیا تھا۔ آئیں ناظم بھائی۔ ہادی کی پشت کو مسلسل گھورنے پر اسے ناظم کو متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں 1 منٹ۔ اس نے چونک کر پہلے زینب کو دیکھا پھر واپس مڑ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو حمیرہ نے حیرت سے ناظم کو دیکھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اسی حیرت سے دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا جاؤں۔ حمیرہ کی شکل دیکھ کر اس سے کھسیا کر وضاحت دی تو حمیرہ بڑی دقت سے مسکرائی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ شاپرز ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ اس نے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟
خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا چچی، اس نے کہہ کر زینب کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے کھڑی حمیرہ اور ناظم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں زینب پر محسوس کر کے حمیرہ نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ زینب جاؤ بھائی کے لیے کچھ ٹھنڈا لے آؤ۔ نہیں چچی اس کی ضرورت نہیں، زینب تم بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وہ مزید کوئی بات کیے بنا اندر کی طرف مڑ گئی۔ سمیر وہ شاپرز لیے اندر لے آیا جن میں کیک، پیٹیز اور جوسز تھے۔ اس سے کچھ حیران ہوتے وہ سب چیزیں شاپر سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھیں۔ ایک ہفتے میں یہ اس کا دوسرا چکر تھا، اوپر سے اتنا مہربان انداز۔ تایا جی تو مہینوں بعد چکر لگاتے تھے اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ بچپن سے اپنوں اور رشتوں کی اپنائیت اور چاہت کے لیے ترسی اس کی زندگی میں یہ تبدیلی بہت حیران کن تھی، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے روک رہی تھی۔ چائے کو ابلتا دیکھ کر اسے چونک کر چولہا بند کیا۔ وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی جب سمیر اندر داخل ہوا۔ امی نے کہا آپ اندر جائیں، ٹرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے کہا تو سمیر نے کندھے جھکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا لہٰذا سب کچھ بھول کر اس نے کتاب کھول لی۔ اس کے ہاتھوں میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ 7ویں بار تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب ہمارا نے تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے تصویریں دیکھنے کو کہا تھا، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کو نہیں۔ ہاں تو تم نے دیکھنے کو کہا تھا، دیکھ ہی تو رہی ہوں۔ زینب نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ ہمارا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ کر بتانا بھی ہے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ان کا مقابلہ حسن ہونے والا ہے؟ زینب نے ایک بار پھر حیرت سے ان تینوں تصویروں کو دیکھا۔ ہمارا نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک میری مستقبل کی بھابھی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ زینب نے حیرت سے ہمارا کو دیکھا۔ اچھا، پھر تصویروں کو دیکھ کر بولی تمہیں ان میں سے کس کی گردن پتلی نظر آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ ہمارا نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے تمہیں ان میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ ہمارا نے تینوں تصویروں میں جو سب سے اوپر تھی اس پر ہاتھ رکھا۔ لڑکیاں تینوں ہی اچھی تھیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ دونوں عالیہ آپی کے سسرال میں سے ہیں اور تیسری رشتہ کروانے والی نے دکھائی ہے۔ اچھا، زینب نے سر ہلا دیا۔ تمہیں کون سی پسند ہے؟ یہ سوال تمہیں ہادی بھائی سے پوچھنا چاہیے، آخر شادی تو انہوں نے کرنی ہے تو لڑکی بھی ان کی پسند کی ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے پوچھا نہیں ہوگا؟ میں نے، امی نے، آپی نے، حتیٰ کہ پاپا نے بھی پوچھا کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو بتا دیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا۔ تمہیں تو پتہ ہے میرے بھائی کتنے شریف ہیں۔ امارا نے بڑے مان اور پیار سے اس اپنے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ ہادی سے لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود وہ برملا یہ اعتراف کرتی تھی کہ وہ واقعی ایک شریف انسان ہے۔ دل میں تو اس نے ہادی کی شرافت کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن ہمارا کو تنگ کرنا بھی ضروری تھا۔ یہاں بات شرافت کی نہیں، جذبات اور حصے لطافت کی ہے جو آپ کے برادر محترم میں ہیں ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمارا حسب عادت بھڑک اٹھی تھی۔ مطلب یہ مائی ڈیئر، لڑکی پسند کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور دل بھی وہ جو امنگوں سے بھرا، جبکہ تمہارے بھائی کا دل۔ زینب نے منہ بنا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا جو بھائی کے دشمن سے مشورہ مانگنے آ گئی۔ ہمارا غصے سے کھڑی ہو گئی تو زینب نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہمارا نے پہلے تو ناراضی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ سچی مجھے تو تمہاری ہونے والی بھابھی سے ابھی سے جیلسی ہو رہی ہے، تم تو میری جگہ بھی اسے دے دو گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہاری جگہ کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ زینب ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ سمینہ حمیرہ سے انہی تصویروں کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ ہمارا کو وہاں بٹھا کر خود کچن میں آ گئی۔ جب وہ ٹرالی لے کر اندر آ رہی تھی تو اپنا ذکر سن کر اس کے قدم رک گئے۔ آپ کی نظروں میں کوئی اچھا سا لڑکا ہو زینب کے لیے تو مجھے بتائیں، یا پھر کوئی اچھا رشتہ کروانے والی ہو؟ زینب نے اپنی ماں کو کہتے سنا، اور یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی کیونکہ آج سے پہلے گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور حمیرہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایم اے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی سوچ کو زبان سمینہ نے دی تھی۔ اتنی جلدی آپ زینب کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اتنی جلدی تو نہیں، بی اے میں پڑھ رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں زینب اور ہمارا دونوں کا ارادہ ایم اے کرنے کا ہے۔ ہاں وہ کر لے ایم اے، لیکن شادی کے بعد؟ سمینہ کے ساتھ ہمارا بھی ناسمجھی سے حمیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی حیرت ان کے چہرے پر وہ بھی پڑ رہی تھی۔ شادی تو آخر کرنی ہے، چاہے اب ہو یا 2 سال بعد، تو بہتر یہی ہے کہ وقت پر میرے سامنے میری زندگی میں ہو جائے۔ زینب کا کون ہے میرے سوا؟ نہ باپ، نہ کوئی سگا ہمدرد رشتہ دار، اور سمیر بہت چھوٹا ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حمیرہ کے کہنے پر باہر کھڑی زینب کے ہونٹ بڑے بے ساختہ انداز میں بھیج گئے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو حمیرہ؟ اللہ تعالیٰ بچوں پر آپ کا سایہ ہمیں سلامت رکھے، اور نا امیدی تو کفر ہے۔ آپ زینب تو کیا انشاءاللہ سمیر کی بھی شادی دیکھیں گی، اور 1-2 اچھے رشتے کروانے والی کو میں بھی جانتی ہوں، اور اگر آپ کی مرضی اور خوشی زینب کی شادی میں ہے تو آپ بے فکر رہیں۔ میں ہادی کے پاپا سے بات کرتی ہوں، ان کے کوئی جاننے والوں میں وہ دیکھیں، اور باقی رشتہ کروانے والی تو ہے نا۔ زینب نے ایک نظر ٹرالی پر ڈالی اور گہرا سانس لیتے ہوئے اندر آ گئی۔
آج تایا جی کے ساتھ تائی جی بھی آئی تھی. ان کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، لیکن چند لمحوں کے بعد وہ خوشی پریشانی میں بدل گئی. اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے سنا تھا. وہ کچن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی، جہاں سے باہر لاؤنج میں بیٹھے تینوں لوگوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. کچھ دیر بعد باہر خاموشی چھا گئی تھی، جسے نجم صاحب کی آواز نے توڑا. تم سوچنا چاہو تو سوچ سکتی ہو، ہمیں کوئی جلدی نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بھائی صاحب، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میری زینب کا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. دوسرا، میں زینب کا رشتہ طے کر چکی ہوں. اس نے اپنی ماں کو بڑی پرسکون اور مضبوط آواز سنی تھی. ابھی کچھ دن پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. 2 دنوں میں تم نے رشتہ بھی طے کر لیا؟ نجم صاحب کی طنزیہ آواز سنائی دی. حمیرہ کیوں بحث کر رہی ہو؟ گھر کا بچہ ہے اور پھر ہم اتنی چاہت سے زینب کا ہاتھ مانگ رہے ہیں. ناظم نے خود زینب کا نام لیا، وہ بڑا خوش رکھے گا اسے. تائی جی کی بات سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھابھی، مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ بیٹیوں والی ہو کر ایسی بات کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عمروں کا بہت فرق ہے، اور سب سے بڑی بات، ناظم شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی موجود ہے. تو کیا آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ اور اس کے پاس تو وجہ بھی موجود ہے، اولاد نہیں ہو سکتی اس کی بیوی سے. اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے. اتنی جائیداد کا وارث آخر کوئی تو ہونا چاہیے، اس کا نام چلانے والا، اتنی بڑی جائیداد کو سنبھالنے والا. تائی جی کی تل ملاتی ہوئی آواز آئی تھی. آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کریں. دو چھوڑ چار کروائیں میری بلا سے، لیکن زینب کے بارے میں سوچیے گا بھی مت. اس کی ماں کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ اس کی آنسوں میں کمی آ گئی تھی. یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو میرا، پچھتاؤ گی. نجم صاحب کی دھمکی کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی تھی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی. وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی. اپنی ماں کی روک ٹوک کی وجہ اسے اب معلوم ہوئی تھی. زینب، حمیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے چونک کر انہیں دیکھا اور بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی. پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی. امی، کوئی انسان اتنا برا بھی ہو سکتا ہے؟ انہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حمیرہ نے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لے کر بولی. بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹا بیمار ذہنیت کے، جو رشتوں کے تقدس کو ہی نہیں سمجھتے. میں اس کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ سن چکی تھی، لیکن جب پہلی بار وہ یہاں آیا اور جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، برا تو مجھے تب بھی لگا تھا. اس لیے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کے سامنے آنے سے. امی، آپ مجھے صاف صاف کہتی، میں کبھی ان کے سامنے تو کیا تائی جی کے سامنے بھی نہ آتی. چلو دفع کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ کتنے دن تک اس سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا سکی. لیکن اگلے آنے والے دنوں میں جب دوسری طرف خاموشی رہی تو وہ بھی مطمئن ہو کر اپنی روٹین میں مگن ہو گئی. اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 3 بج رہے تھے. اب تو اس کے انتظار کی حد ہو گئی تھی. وہ اس طرح بھی انداز میں کھڑی ہوئی. سمیر 2 بجے تک آ جاتا تھا، اب تو 3 بج رہے تھے. عجیب طرح کے وہم اسے ستا رہے تھے. وہ کمرے سے باہر نکل آئی. کتنی دیر تک گیٹ کے سامنے چکر لگاتی رہی، پھر تنگ آ کر گیٹ کھول کر باہر آ گئی. گرمیوں کی دوپہر تھی، سب لوگ آرام کر رہے تھے اور دور تک نظر آتی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی. اس نے منتظر نظروں سے اسے دیکھا جہاں سے سمیرہ اور حمیرہ کو آنا تھا. حمیرہ کو آنا تھا. خاموشی میں دروازہ کھلنے کی آواز بڑی واضح تھی. اس نے آواز کی سمت سر گھمایا. ہمارا کے گھر کا گیٹ کھلا. پھر گیٹ سے گاڑی نکلی تھی، جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قریب آ رکی، اور شیشہ نیچے کر کے جب ہادی نے منہ نکالا تو اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا. یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سوال پر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت وہ کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی. سمیر کا ویٹ کر رہی ہوں. ویٹ ہی کرنا ہے تو اندر جا کر کرو. آنٹی کہاں ہیں؟ وہ بازار گئی ہیں. وہ ابھی بھی دروازے میں جمی تھی اور وہ بھی نہیں جا رہا تھا. زینب نے پھر گردن گھما کر سڑک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں. سمیر کتنے بجے تک آتا ہے؟ پھر ایک سوال آیا تھا. 2 بجے. اس نے بھی جیسے ہر سوال کا جواب دینے کی قسم کھا لی تھی. اس کے کہنے پر ہادی نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی جہاں 3:30 ہو رہے تھے. تم اندر چلو، میں اس کے اسکول جاتا ہوں. زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی. ہادی کو گئے 15 منٹ ہوئے تھے جب اس نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی. اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سمیر پر نظر پڑتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کا اطمینان رخصت ہو گیا. سمیر کے اندر داخل ہوتے ہی ہادی کی گاڑی بھی چلی گئی تھی. وہ گیٹ بند کر کے سمیر کے پیچھے آئی. یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سمیر کی پھٹی ہوئی شرٹ، مٹی میں لتھڑی ہوئی پینٹ اور چہرے پر زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا. کچھ نہیں. وہ بیگ صوفے پر رکھ کر شرٹ اتار رہا تھا. میں کچھ پوچھ رہی ہوں اب کہ وہ غصے سے بولی تو سمیر اس کی شکل دیکھنے لگا. اسکول میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی. اس نے کچھ حیرت سے سمیر کو دیکھا، کیونکہ وہ تو لڑائی سے کوسوں دور بھاگنے والا بچہ تھا. تم لڑے تھے؟ وہ اب بھی حیران تھی. میں نہیں، وہ کلاس میں کچھ لڑکے ہیں جو ہر ایک کو تنگ کرتے ہیں. کافی عرصے سے وہ مجھے بھی تنگ کر رہے تھے. میں اگنور کر دیتا، لیکن آج ایک تو انہوں نے میری فیس چھین لی، دوسرا مجھے گالی بھی دی. بتاتے ہوئے اس کا منہ سرخ ہو گیا. تم نے پرنسپل سے شکایت کی تھی؟
لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا. میرے سے پہلے میرے کلاس فیلو فیصل کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا. اس کے ابو نے آ کر سب کے سامنے ان کی بے عزتی کی. تب سے وہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے. میرے نہ تو ابو ہیں اور نہ بھائی. میں کس سے لے کر جاؤں؟ اس کے سوال پر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی تو وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ سوال جو اس کے اندر بیدار ہو کر اسے بے چین کرتا تھا آج وہ اس کے بھائی کی زبان پر آیا تھا. وہ احساس محرومی ایک بار پھر اس میں پیدا ہونے لگا. وہ خاموشی سے سمیر کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سے بات کرے جبکہ اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں تھا. سمیر جی. وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا. تم امی کو ساتھ لے جاؤ, وہ پرنسپل سے بات کریں گی. میں نے امی کو بتایا نہیں کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گی. دوسرا میں آج ہادی بھائی کو لے کر جا رہا ہوں. کیوں؟ زینب کے ماتھے پر بل پڑ گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا. انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ وہ میرے اسکول آئیں گے. زینب نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا. وہ جانتی تھی ہادی نہیں آئے گا. کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے برائے بھڈے میں ٹانگ اڑائے. ہاں کی آواز پر سمیرا تیزی سے کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی. گیٹ کھلتے ہی اس نے ہادی کا چہرہ نظر آیا اور وہ جہاں تھی وہی کھڑی رہ گئی. سمیر نے اللہ حافظ کہہ کے گیٹ بند کر دیا. وہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی گیٹ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ وہیں موجود ہو. وہ اپنے کمرے میں تھی جب اس نے سمیر کی آواز سنی. اس سے پہلے وہ باہر نکلتی سمیر اندر داخل ہوا تھا. وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ آج بہت مزہ آیا. اس کے پوچھنے پر سمیر چٹخارا لے کر بولا. صبح جب میں ہادی بھائی کے ساتھ گیا پہلے ہم پرنسپل کے آفس گئے. ایک تو ہادی بھائی کی پرسنالٹی اتنی شاندار ہے اور پھر ان کا مشہور زمانہ غصہ. جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پرنسپل کی بولتی بند ہو گئی. پھر سر نے ان غنڈوں کے گینگ کو بلوایا. جوش سے بتاتے ہوئے سمیر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور پھر ہادی بھائی نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ ان کے منہ دیکھنے والے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا ہادی بھائی کو گلے لگا لوں. جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. مجھے پہلے بھی ہادی بھائی اچھے لگتے تھے لیکن آج میری نظروں میں ان کی عزت اور دل میں ان کی محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. جوش میں بولتے بولتے اس نے زینب کا چہرہ دیکھا جو بالکل خاموش تھی. میں جانتا ہوں ہادی بھائی کے لیے میری تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا وہ بہترین انسان ہے. سمیر کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا تھا جبکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی. کوئی پریشانی ہے؟ ہوں. زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا. پھر نفی میں سر ہلا دیا. نہیں تو پھر چپ چپ کیوں ہوا؟ ہمارا کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی. تمہارا وہم ہے. کیا بات ہے آج کلاس نہیں لینی؟ اسے بڑے مطمئن انداز میں کوک پیتے دیکھ کر ہمارا نے پوچھا. نہیں یار آج کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. زینب کے انداز کے ساتھ باتوں سے بھی بیزاری جھلک رہی تھی. آج گھر کیسے جانا ہے؟ وہ وین والا تو آئے گا نہیں؟ میں بھائی سے کہہ کر آئی تھی چھٹی میں ہمیں پک کر لیں گے. اگر لنچ ٹائم میں وہ فری ہوئے تو لینے آ جائیں گے اور اگر نہ آئے تو ٹیکسی اور رکشے تو ہے نا. ہمارا نے چٹکی بجا کر مسئلہ حل کر دیا تو اس نے سر ہلا کر اسٹرا دوبارہ ہونٹوں سے لگا لی. اچھا ایک اہم بات تو تمہیں بتانا بھول گئی. ہمارا کی پرجوش آواز پر اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس دن جو تصویر ہم نے پسند کی تھی وہ باقی کو بھی سب کو بھی پسند آ گئی. اگلے ہفتے امی اور پاپا ان کے گھر جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اسے انگوٹھی بھی پہنا آئے. زینب کو بڑے زور کا اچھو لگا تھا. ہمارا گھبرا کر بے ساختہ اٹھی اور اس کی پشت سہلانے لگی. ارد گرد بیٹھی لڑکیوں نے موڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا. کھانسی رکتے ہی وہ گہرے سانس لینے لگی جبکہ ہمارا اب بھی متفکر نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی پشت سہلا رہی تھی. میں ٹھیک ہوں. سانس بحال ہونے پر وہ بڑی دقت سے بولی تھی. ہمارا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کھوجتی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی. کھانسی تو رک گئی تھی لیکن آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ خود پر امارا کی کھوجتی نظریں محسوس کر رہی تھی لیکن ابھی وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ اسے کوئی وضاحت دے سکے. اس نے بڑی سختی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر خوش کیا. چلو وہ کہہ کر اٹھ گئی تو مجبوراً امارا کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا. وہ خاموشی سے زینب کے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. اس نے زینب سے کچھ نہیں پوچھا تھا لیکن جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ہے ورنہ زینب اور خاموشی دو متضاد چیزیں ہیں. اور وہ یہ بھی جانتی تھی زینب اس سے کچھ نہیں چھپاتی. ابھی نہ صحیح پھر صحیح لیکن وہ بتائے گی ضرور. پاس سے گزرتی ہوئی لڑکی کا کندھا اس سے ٹکرایا تو اسے چونک کر سامنے دیکھا. کالج آف ہو چکا تھا اور گیٹ پر لڑکیوں کا ہجوم تھا. اس نے گردن گھما کر اپنے دائیں طرف کھڑی زینب کو دیکھا جو غائب دماغی سے سامنے دیکھ رہی تھی. امارا نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اسے گیٹ سے باہر لے آئی. وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی پھر مایوس ہو کر زینب کی طرف مڑی. ادھر تو بھائی کی گاڑی نظر نہیں آ رہی. دوسرے گیٹ کی طرف دیکھ کر آتی ہوں. تم یہی میرا ویٹ کرو. زینب کے سر ہلانے پر وہ دوبارہ اندر چلی گئی تھی. وہ گیٹ سے کچھ ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. وہ پچھلے 15 سالوں سے ہادی کو جانتی تھی. جب وہ لوگ ان کے پڑوس میں شفٹ ہوئے تو وہ 5 سال کی اور ہادی 11 سال کا تھا.
वो जितनी शरारती थी हादी उतना संजीदा। उसे शुरू से ही हादी पसंद नहीं था और उसे नापसंदगी में इजाफा तब हुआ जब एक दिन मामूली सी शरारत पर उसने उसे थप्पड़ दे मारा। उसके बाद जहाँ हादी के लिए उसकी नापसंदीदगी में इजाफा हुआ बल्कि वो उसके साय से भी भागने लगी। उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था और अगर कभी शादी के लिए किसी शख्स का खाका जहन में तराशा भी तो वो कम अज़ कम हादी तो नहीं था। फिर अचानक से क्या हुआ, कुछ दिनों से वो जो हादी के लिए महसूस कर रही थी उस जज्बे को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज जब अमारा ने उसकी शादी की बात की तो पहला ख्याल जो उसके दिल में आया वो उसे खोने का था। और ये ख्याल इतना ज़ोरावर था कि उसे रुला गया। वो तो पहले भी उसका नहीं था। वो जानती थी वो उसे पसंद नहीं करता, पसंद तो वो भी नहीं करती थी, लेकिन ये अचानक अपनी बेबसी पर उसकी आंखें एक बार फिर झिलमिला उठी। उसने आंखें छपक कर आंसू उतारे। मंजर साफ होते ही जो चेहरा उसे नजर आया उसे देखते ही पहले हैरत और फिर खौफ उसकी आंखों से छलकने लगा। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ज़ैनब ने दसदीदा नज़रों से इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया। सब अपने अपने ध्यान में थे, कोई उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। कैसी हो ज़ैनब? उसके पूछने पर ज़ैनब को मजबूरन उसकी तरफ मतवज्जा होना पड़ा। मैं ठीक हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें यहाँ खड़े देखा तो खुद को रोक नहीं सका। यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी वैन नहीं आई। चलो मैं छोड़ देता हूँ। ज़ैनब ने घबरा कर उसे देखा। नहीं, मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, वो अंदर गई है। ज़ैनब दिल में अमारा के जल्दी आने की दुआ करने लगी। चलो उसे भी छोड़ देता हूँ। वो किसी तौर पर टलने को तैयार नहीं था। नाजिम भाई आप जाएं, हम चले जाएंगे। अब के वो जी कड़ा करके कुछ सख्ती से बोली और रुख मोड़ लिया, लेकिन अगला लम्हा उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। नाजिम उसके रास्ते में फैलकर खड़ा हो गया और दीवार पर हाथ टिकाकर उसका रास्ता रोक दिया। ज़ैनब का सांस सीने में अटक कर रह गया। मैं तुमसे अब सीधी बात करता हूँ, मैं ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। घर आता तो चची तुमसे मिलने ना देती। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था लेकिन चची ने इनकार कर दिया। तुम नहीं जानती मुझे कितना गुस्सा आया था। मेरा एक असूल है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। चची के इस ना का जवाब मैं बड़ी अच्छी तरह दे सकता था। तुम्हें अगवा करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। अभी भी तुम्हें यहाँ से ले जाऊं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ैनब को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। लेकिन एक तो तुम मेरे चचा की बेटी और सबसे बड़ी बात मेरी पसंद हो। मैं इज्जत के साथ तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें अगर फरजाना की फिक्र है तो भूल जाओ। उसकी हैसियत मेरे लिए किसी फर्नीचर से ज़्यादा नहीं। बीवी तो तुम मेरी कहलाओगी। रानी बनाकर रखूँगा तुम्हें। अपनी माँ को समझाओ अब हम आए तो इनकार नहीं होना चाहिए। इस दौरान वो ज़मीन पर नजरें गाड़ी बिल्कुल साकत खड़ी थी। ज़ैनब अमारा की बात पर उसे लगा जैसे उसके बेजान वजूद में जान पड़ गई हो। नाजिम ने भी मुड़कर उसे देखा था, जबकि अमारा हैरान नजरों से नाजिम को देखती ज़ैनब के करीब गई। तो आप हैं ज़ैनब की दोस्त? अमारा ने सरस बात में हिलाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं ज़ैनब का कज़न हूँ। अमारा ने मुस्कुराकर सर हिलाया, ज़ैनब की तरफ देखा और ठिठक कर रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। चलो ज़ैनब भाई आ गए हैं, अमारा ने कहकर उसका बाजू भी थाम लिया जो बेहद सर था। अमारा ने एक बार फिर ज़ैनब को देखा और फिर नाजिम को जो फुटपाथ के किनारे पर खड़ी गाड़ी को देख रहा था जिसकी ड्राइविंग सीट पर हादी बैठा था। नाजिम के माथे पर बल पड़ गया। हमारा मस्जिद कोई बात किए बिना उसे खींचती हुई गाड़ी तक ले आई। उनके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। और ये कौन सा कज़न है तुम्हारा? अमारा के पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अमारा के कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा और उसे रोता देखकर परेशान हो गई। ज़ैनब तुम रो रही हो? ज़ैनब ने जल्दी से उसका हाथ दबाकर उसे बोलने से रोका। हादी की नज़रें बेसाख्ता व्यू मिरर की तरफ उठी थी जहाँ से वो ज़ैनब को देख सकता था, जिसने होंठों पर उंगली रखकर अमारा को मज़ीद कोई सवाल करने से रोका था। हादी ने नज़रें एक बार फिर सामने सड़क पर टिका दी। गाड़ी में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई थी। अमारा ने ज़ैनब का हाथ थाम रखा था। गाड़ी गेट के आगे रुकते ही वो कुछ कहे बगैर तेज़ी से उतरी थी। यूनिफॉर्म बदलकर बमुश्किल 4 लुक में उसने खाए और ज़ैनब की तरफ आ गई। गेट स्मैर ने खोला था। लाउंज में से उसे हुमैरा तस्बीह बढ़ती नजर आई। आंटी ज़ैनब, वो तो सो रही है बेटा। अच्छा, वो कुछ मायूसी से बोली। तुम चली जाओ बेटा और उसे जगा भी दो, खाना खाए बगैर सो गई है। वो सर हिलाकर तेज से उसके कमरे की तरफ बढ़ी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। वो आहिस्ती से चलती हुई उसके करीब जाकर बैठ गई। उसने आवाज़ देने के साथ कंधे पर हाथ रखा, उसे सीधा किया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। हमारा गहरा सांस लेकर उसे देखने लगी, यहाँ तक कि वो उठकर बैठ गई। अब तुम मुझे ये नहीं कह सकती मेरा वहम है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुम्हें कभी यूँ रोते नहीं देखा। कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम यूँ रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। अमारा ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे और वो जो बमुश्किल चुप हुई थी उसकी आंखों में आंसू फिर से बहने लगे। आज तुम कॉलेज के बाहर मेरे कज़न से मिली थी ना? उन्होंने मेरे लिए प्रपोजल भेजा है। क्या? अमारा चीखी थी। उस मुच्छर सिंह ने? उसे शर्म नहीं आई? तुम उसके साथ खड़ी उसकी बेटी लगती है। वो ना सिर्फ उम्र में मुझसे बड़े हैं बल्कि शादीशुदा भी हैं। हमारा आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। तो कौन सा कीड़ा काटा है उसे? ताया जी और ताई जी आए थे, अम्मी ने इनकार कर दिया।
ताया जी हमें धमकी देकर गए हैं, उसके बाद भी फ़ोन आते रहे, हमने कभी सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज वो नाजिम भाई कॉलेज आ गए। उन्होंने कहा अगर मैंने ना की तो वो मुझे अगवा भी करवा सकते हैं। ये कहकर वो फिर रोने लगी। अमारा परेशानी से उसे देखने लगी, लेकिन बात वाकई परेशान कुन थी। अमारा ने गौर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और बेसाख्ता उसका चेहरा था। माँ तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो ज़ैनब, यूँ ज़बरदस्ती किसी से शादी करना, अगवा करना बच्चों का खेल तो नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है हमारा, ऐसा लगता है तपती दोपहर धूप में सुलगती रेत पर नंगे पाँव खड़ी हूँ। सहारे के लिए किसी का हाथ थामना चाहूँ तो कोई सहारा नज़र नहीं आता। अमारा ने ज़ैनब को गले लगा लिया। ज़ैनब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, आंटी हैं, सुमैर है, मेरे पापा, तुम्हारे भी पापा हैं, मामा हैं, हादी भाई हैं। हमारा उसकी पुश सहलाते हुए खुद भी रो रही थी। हमारा क्या मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? क्यों नहीं, वो भी तुम्हारा ही घर है। नहीं, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है हादी भाई अगर मुझसे शादी कर ले। उससे बमुश्किल बात मुकम्मल की। हमारा हैरानी से उसे देखने लगी। जितना वो हादी को नापसंद करती थी और जितनी हादी को उससे चिढ़ थी, ऐसे में ऐसी बात सोचना भी हिमाकत थी। हमारा एकटुक उसे देखे जा रही थी, जो शिद्दत से रोती हुई वाकई हवासों में नहीं लग रही थी। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसलिए इस तरह उलफुल बक रही हो। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए तब मुझसे बात कर लेना। हमारा झटके से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। निकलने से पहले उसने मोड़ कर दोबारा उसे देखा। उसका ख्याल था अभी वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे आएगी और कहेगी मैंने तो मजाक किया था, वरना मैं और तुम्हारे उस सड़ियल भाई से शादी करूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी सर झुकाए रो रही थी। अमारा तेजी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए बाहर निकल गई। आहट पर उसने आंखें खोलकर देखा, दरवाजे में समीना खड़ी थी। वो उठकर बैठ गई। क्या बात है हमारा, इस तरह क्यों लेटी हो? उन्होंने उसके सते हुए चेहरे को देखा, कदरे तशवीश से देखा था। अब उठो, तुम्हारे पापा और भाई बार बार तुम्हें ही पूछ रहे हैं। अम्मी प्लीज़ आप पापा से कह दें मैं सो गई हूँ। उसके बेजार अंदाज को समीना ने गौर से देखा था। हमारा क्या बात है, खैरियत तो है ना? और हमारा ने जो आज देखा और ज़ैनब ने उसे जो बताया वो सब उससे समीना को बता दिया, मासवाई उस जुमले के जिसने उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। सारी बात सुनकर समीना भी परेशान हो गई थी, इसलिए हुमैरा ज़ैनब की जल्दी शादी करना चाहती थी। वो पुरसोच अंदाज में बोली, अम्मी ज़ैनब बहुत परेशान है, मैंने उसे कभी इस तरह रोते नहीं देखा। उसे इस तरह मजबूर और बेबस देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कहने के साथ वो दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रोने लगी। समीना ने बेसाख्ता उसे साथ लगा लिया। हमारा यूँ रोने से मसले हल नहीं होते। अम्मी तो आप कुछ करें ना। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, वो उसका सर थपथपाते हुए बेचारगी से बोली। हमारा को एक पल लगा था वो बात कहने में जिससे वो पिछले 5 घंटों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। उसने समीना के सीने से सर उठाकर उनका चेहरा देखा। अम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम हादी भाई की शादी ज़ैनब से करवा दें? समीना ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे सुनने में कोई गलती हो। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्या हादी भाई की शादी ज़ैनब से हो सकती है? नहीं। उसके सवाल का बड़ा वाज़ेह और दो टूक जवाब आया था। उसे मालूम था उसे यही जवाब मिलेगा, लेकिन फिर भी ना सुनकर उसे बुरा लगा था। लेकिन क्यों, यह भी मुझे बताना होगा। तुम जानती हो हादी ज़ैनब से कितना चढ़ता है। ज़ैनब की मदद करने के और भी बहुत से तरीके हैं। ये क्या बात हुई उसकी मदद के लिए मैं अपने बेटे को कुर्बानी का बकरा बना दूं? उनका नागवार लहजा हमारा को अच्छा खासा बुरा लगा था। ज़ैनब क्या बदसूरत है, बदतमीज़ है, करैक्टरलेस है? बस, समीना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो तुम्हारी दोस्त है बस, और कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं कल रिश्ते वाली से बात करके ज़ैनब का बंदोबस्त करवाती हूँ। बात ख़त्म करके वो खड़ी हो गई थी। लेकिन अम्मी ज़ैनब में क्या खराबी है? समीना ने बेख्तियार अपना माथा पीटा था। बात ज़ैनब में खराबी की नहीं, बात हादी की खुशी की है। फ़र्ज़ करो मैं मान भी जाती हूँ तो क्या हादी मान जाएगा? ये किसी ट्रिप या फंक्शन पर जाने की बात नहीं हो रही कि चंद घंटों का साथ है जो हादी उसे बर्दाश्त कर लेगा। सारी ज़िंदगी का साथ है, हादी कभी नहीं मानेगा। हमारा उनकी बात से मुत्तफिक तो थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश भी तो करना थी। मैं हादी भाई से पूछ लेती हूँ। कहने के साथ ही वो खड़ी भी हो गई। खबरदार, जो तुमने हादी से ऐसी बात की। हादी के लिए मैं लड़की पसंद कर चुकी हूँ, वो भी हाँ कह चुका है। 2-3 दिन तक मैं, तुम्हारे पापा और आलिया उनके घर जा रहे हैं और इरम को अंगूठी भी पहना आएंगे। और ज़ैनब तुम्हारी दोस्त होने के नाते मुझे बहुत अजीज़ है। मुझे भी उसकी फ़िक्र है, मैं कुछ करती हूँ उसके लिए। तब तक तुम अपनी चोंच बंद रखो। बाहर निकलते हुए उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। उसने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा। वो जानती थी हादी ज़ैनब से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसका ख्याल था माँ बाप में से अगर किसी का वोट मिल जाता तो शायद वो हादी को मना लेती, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। अंदर दाखिल होकर पहले उन्होंने अपना हैंडबैग टेबल पर रखा, फिर खुद गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गईं। क्या बात है बेगम, आप क्या ओलंपिक्स की दौड़ में हिस्सा लेकर आ रही हैं? अशमत साहब के कहने पर हादी और आलिया हंस पड़े थे, जबकि समीना ने संजीदा नज़रों से उन्हें देखा। आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है।
ہمارا ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے کھڑی ہوگی۔ آپ گئی کہاں تھی؟ عالیہ نے پوچھا۔ میں حمیرہ کی طرف گئی تھی، اس نے زینب کے رشتے کے لیے کہا تھا۔ اتنی اچانک؟ حشمت صاحب حیران ہوئے۔ بس قسمت خراب، جیٹھ نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا، حمیرہ نے انکار کر دیا۔ بجائے کہ وہ لوگ خاموش ہو جاتے دھمکیاں دینے لگے۔ بیچاری حمیرہ بہت پریشان تھی۔ حمیرہ بھابی نے انکار کیوں کیا؟ حشمت صاحب کے استفسار پر ہمارا ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی جوڑ نہیں تھا، ایک تو زیادہ عمر، دوسرا وہ شادی شدہ ہے۔ اب کی بار لاپرواہی کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے ہادی نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ میں نے رشتے والی سے بات کی تھی، وہ آج ہی رشتہ لے کر آئی تھی۔ زینب کو وہ لوگ پسند کر گئے، اب 2-3 دن تک میں حمیرہ کے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے، حشمت صاحب نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ بچے کہاں ہیں؟ خاموشی محسوس کر کے سمینہ نے عالیہ سے پوچھا۔ وہ دونوں کھیل کے تھک گئے تھے، سو رہے ہیں۔ تم تیار رہنا، ارم کی طرف چلنا ہے، اب تم آئی ہو تو یہ کام بھی نپٹا لیں۔ سمینہ کے کہنے پر عالیہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا، جو عالیہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے اور انہماک سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ ہمارا نہیں جا رہی؟ حشمت صاحب کے پوچھنے پر ہادی بھی اسے دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا کر بولی، میں پھر چلی جاؤں گی، کہہ کر اس نے نظریں دوبارہ ٹی وی پر جما دی۔ سب چلے گئے تھے، صرف ہادی اور ہمارا وہاں بیٹھے تھے۔ ہمارا کوئی پریشانی ہے؟ ہمارا نے اس کی طرف دیکھا، جس کی کھوجتی نظریں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا اسے سب بتا دے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے چہرے پر ارم کے نام کی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ زینب، فریج میں چکن رکھی ہے، وہ پکا لینا۔ آپ کتنی دیر تک آئیں گی؟ ان کا گھر کافی دور ہے، آنے جانے میں 2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ چادر اوڑھ کر انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم ایسا کرو، ہمارا کو بلا لو، میں نے فون کیا تھا، وہ عالیہ آپی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، سمیر گھر پر ہے، تم دروازہ بند کر لو۔ دروازہ بند کر کے جب وہ اندر آئی، سمیر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو سمیر کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہی، پھر کچن میں آ گئی۔ ہنڈیا رکھنے کے بعد اس نے آٹا گوندھا، وہ سلاد بنا رہی تھی جب سمیر اندر آیا۔ باجی میں ذرا گراؤنڈ تک جا رہا ہوں۔ زینب نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ باجی بس آدھا گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ وہ بیٹ لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ سمیر کے جانے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ چینل سرچنگ میں مصروف تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بیزاری سے فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ اس کے 2-3 بار ہیلو کہنے پر بھی دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو اس نے اکتا کر فون بند کر دیا۔ فون رکھ کر وہ ابھی پلٹی تھی کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے اب کی بار غصے سے ریسیور اٹھایا۔ اگر منہ میں زبان نہیں تو فون کیوں کیا ہے، کہہ کر وہ فون بند کرنے لگی تھی جب اسے اپنا نام سنائی دیا۔ اس نے کچھ حیرت سے ریسیور کان سے لگایا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو۔ زینب نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ کون؟ تمہارا ناظم، دوسری طرف سے بڑی پیار سے کہا گیا۔ یکدم ریسیور پر زینب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا جواب مجھے ہاں میں چاہیے، لیکن پھر بھی دوسری دفعہ چچی نے نہ کی ہے۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھ سے بچنے کے لیے چچی تمہاری شادی کروانے کے چکر میں ہے۔ تم لوگوں کی ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم اس وقت گھر میں اکیلی ہو۔ چچی ان لوگوں کے گھر گئی ہیں جن سے تمہارا رشتہ جوڑنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور وہ خواب ہی رہے گا۔ میں اسے حقیقت کا روپ دھارنے نہیں دوں گا۔ سمیر بھی یہاں کھیل رہا ہے، اب رہی تم، کب سے تمہیں حاصل کرنے کی حسرت دل میں دبائے پھر رہا ہوں۔ آج موقع مل رہا ہے، تمہاری گلی بھی سنسان پڑی ہے۔ زینب نے سرد سے ریسیور کریڈر پر رکھا اور لاؤنج کا دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر تک ساکت نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، تبھی اچانک ہونے والی ڈور بیل پر اس کا پورا وجود ہل گیا۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی، ایک پل کا وقفہ آیا اور ساتھ ہی فون کی بیل بج اٹھی۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے کبھی فون کو دیکھتی، کبھی کھڑکی سے باہر کی طرف دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑکی کی طرف آئی جہاں سے صحن کا منظر واضح تھا۔ اس نے باہر کی لائٹ بھی نہیں جلائی تھی، اسٹریٹ لائٹ کی روشنی منظر کو تھوڑا بہت واضح کری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو بے اختیار تھے۔ اس نے کھڑکی کی گرل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آہٹ پر اس نے پھر صحن کی طرف نظر دوڑائی۔ سامنے کیاریوں کے ساتھ والی دیوار چھوٹی تھی، وہاں پر 2-3 سائے نظر آئے تھے اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سائے صحن میں کود گئے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ چیختے ہوئے الٹے قدم پیچھے ہٹی اور ٹیبل سے ٹکراتے ہی وہ پشت کے بل گری تھی۔ درد کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لاؤنج کے دروازے کو زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ وہ بڑی ہمت کر کے اٹھی تھی۔ اس نے متوحش نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ جس زور سے بجایا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کسی پل بھی دروازہ دہلیز سے الگ ہو جائے گا۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اسے اپنی عزت کے ساتھ جان بھی بچانی تھی۔ اور پھر چھت پر پہنچ کر اس نے ساتھ والوں کی چھت پر چھلانگ لگائی اور اس کے بعد اگلی چھت پر۔ اس کی یہ حرکت بالکل بے اختیاری تھی۔ چھت کی دیواریں پھلانگنے پر اسے کافی چوٹیں لگی تھیں۔ دوپٹہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے
چھت کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ یوں کھڑا ہوا جیسے صوفے میں اسپرنگ لگے ہوں۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ تم؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا، نہ صرف باہر کا گیٹ بند تھا بلکہ لاؤنج کا دروازہ بھی بند تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ حسب عادت اسے دیکھ کر ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے پوچھنے پر وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اب کہ ہادی نے چونکنے کے بعد غور سے اسے دیکھا، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ پاؤں سے ہوتی اس کی نظر اس کے چہرے تک آئی۔ اس کا دوپٹہ بھی غائب تھا۔ اس پر اس کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا، وہ بے ساختہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہادی کے پوچھنے پر اس کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ہادی کو اب تشویش ہونے لگی۔ زینب! ہادی نے زبردستی اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ زینب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ پل کے لیے نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ ان نظروں کی تڑپ شاید ہادی نے بھی محسوس کی تھی، اس لیے کچھ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اور آئی کیسے ہو؟ اسے اس وقت بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ وہ چیخ پڑا۔ چھت سے؟ تم میں لڑکیوں والی کوئی بات ہے یا نہیں؟ ہادی کو ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ ہمارا گھر پر نہیں ہے۔ اس کے بتانے پر وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی تو ہادی کے ہونٹ بھیج گئے۔ جو انسانوں والے کام ہے وہ کیا کرو۔ کسی کے گھر جانے کے لیے دروازے استعمال ہوتے ہیں، چھت نہیں۔ آئندہ دھیان رکھنا۔ جاؤ گھر جاؤ اور حلیہ ٹھیک کرو اپنا۔ ہادی نے اس پر نظر ڈالنے سے گریز کیا۔ سنا نہیں تم نے؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ زور سے بولا۔ زینب سہم کر رہ گئی۔ امی گھر پر نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ ہادی کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی قابل رحم ہو رہی تھی کہ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں اور میرے دوست بھی آنے والے ہیں۔ ہادی نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے گھر کوئی آ گیا ہے، آخرکار اس نے روتے ہوئے کہہ دیا۔ ہادی نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کون آ گیا ہے؟ وہ کچھ بولی نہیں تو وہ خود ہی نتیجہ اخذ کرتے اس کے قریب سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوپٹہ تھا جو یقیناً امارہ کا تھا۔ اس نے دوپٹہ اس کے کندھے پر رکھا اور اسے ساتھ چلنے کا کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زینب نے بے چارگی سے اسے جاتا دیکھا۔ اس کے پاس اب جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اب اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو وہ تھپڑ لگا دے گا۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ ہادی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ حیرت کے مارے گنگ رہ گئی کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا دروازہ بند تھا۔ ہادی اندر چلا گیا تھا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی، البتہ لاؤنج کا دروازہ بند تھا۔ ہادی اس کی طرف مڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا۔ دروازے پر دھماکہ سا ہوا تھا اور ناظم کے ساتھ 3 آدمی اور اندر داخل ہوئے جو اپنی وضاحت سے غنڈے ہی لگ رہے تھے۔ زینب بھاگنے کے سے انداز میں ہادی کی طرف بڑھی تھی۔ اچھا تو یہاں پہ یہ رنگ رلیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ناظم کا انداز اتنا بیہودہ تھا کہ ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ماں بھائی کو گھر سے بیچ کر پیچھے سے اپنے عاشق کو بلا لیا، اس الزام پر وہ دونوں تڑپ اٹھے تھے۔ زینب تو رو پڑی تھی جبکہ ہادی بول اٹھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شکر کرو ابھی بکواس کر رہا ہوں ورنہ ہاتھوں کی زبان استعمال کی تو یہاں تمہاری لاش ہی نظر آئے گی۔ ہادی طیش کے عالم میں آگے بڑھا تھا لیکن زینب نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ ہادی نے انہی طیش بھری نظروں سے اسے دیکھا جو روتے ہوئے اسے منع کر رہی تھی۔ ہادی نے دوبارہ ان چاروں کی طرف دیکھا اور تب ہی اس کی نظریں کھلے گیٹ سے نظر آتے چہروں پر پڑی۔ آواز سن کر باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بالکل اچانک اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں۔ جب بھی زینب سے ملو تم اس کے آس پاس پائے جاتے ہو۔ چکر تو اب سمجھ میں آیا، وہ مکروہ انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں تو جیسے اپنی اپنی جگہ پر بالکل منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ تبھی ہجوم میں ہلچل ہوئی اور پھر جو چہرے نظر آئے انہوں نے ان دونوں کو ساکت وجود میں جان ڈال دی۔ سمینہ، حمیرہ اور سمیر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آئیے چچی جان، آپ کا ہی انتظار تھا، آپ جو ہر وقت عزت کی دہائی دیتی تھی، یہ دیکھیں اپنی بیٹی کو آپ کے پیچھے آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اتنا بڑا بہتان! زینب منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ناظم کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ بے دم ہو کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی جبکہ ہادی چیل کی طرح اس پر چپٹا تھا۔ ناظم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہادی کے موقع پر وہ منہ تھام کر زمین پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے تینوں ساتھیوں نے آگے بڑھ کر ہادی کو دبوچ لیا تھا۔ حمیرہ اور سمینہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور وہ دونوں ہادی کی طرف بڑھی۔ محلے کے لوگ جو باہر لطف اندوز ہو رہے تھے وہ بھی اندر آگے۔ محلے کے لوگوں نے ان تینوں کو قابو پا لیا۔ حمیرہ اور سمینہ نے بھی ہادی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سمیر جو پریشانی سے سب دیکھ رہا تھا اس نے زینب کی طرف دیکھا جو زمین پر سکڑی سمٹی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اسی وقت شرم آنی چاہیے تمہیں میری بیٹی پر الزام لگاتے ہوئے۔ حمیرہ نے غصے سے ناظم کو دیکھا جو ہونٹوں سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہا تھا۔ شرم بھی مجھے آنی چاہیے، پوچھو اپنی بیٹی سے یہ یہاں کیا کر رہا تھا، وہ بھی بند دروازے کے پیچھے اکیلے گھر میں۔ زینب نے زور سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس وقت شدت سے خواہش نے دل میں جنم لیا تھا کہ بس اسی لمحے اس کی آنکھیں، کان، دل سب کام کرنا بند کر دے، لیکن وہ زندہ تھی، سب دیکھ اور سن رہی تھی۔
اسی لیے چچی تم زینب کی شادی مجھ سے نہیں کر رہی تھی؟ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، حمیرہ کا سب جواب دے گیا۔ میں جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ زور سے بولا تھا اور حمیرہ نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ ہے میرا جواب، میری بیٹی کیا ہے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور یہ کیا ہے وہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے ہادی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ تمہاری بیٹی کو اتنا بدنام کروں گا کہ کوئی اسے ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوگا، اور تم خود ناک رگڑتی ہمارے در پر آؤ گی۔ تم جاتے ہو کہ بلاؤں پولیس کو؟ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر آؤں گا اور تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ جانے سے پہلے اس نے ہادی کو انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی۔ سمینا نے ہادی کو آگے بڑھتا دیکھ کر مضبوطی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ اپنے تینوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، اور لوگ بھی آہستہ آہستہ باہر نکل گئے تھے، اور وہ پانچوں بالکل خاموش تھے۔ امی حمیرہ جو ہادی اور سمینا کو دیکھ رہی تھی، سمیر کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی کو دیکھیں، یہ بول نہیں رہی، وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ انہوں نے ایک ساتھ بے سود پڑی زینب کو دیکھا۔ سمینا نے آگے بڑھ کر زینب کی نبض دیکھی۔ میرا خیال ہے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، سمینا نے کہتے ہوئے بغور اس کے بازو کے زخموں کو دیکھا، اور پھر ہادی کو جو زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سمینا کے دیکھنے پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر باہر نکل گئی۔ کس کا فون تھا؟ سمینا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر حشمت صاحب نے پوچھا۔ وہ رشتہ کروانے والی کا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کا منہ ہی لٹک گیا ہے؟ حشمت صاحب کے کہنے پر ہادی نے بھی مسکرا کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ لوگ جو اس دن زینب کو پسند کر کے گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ کھانا کھاتے سب کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ایک تو ان کے بیٹے کو دھمکی والے فون آ رہے ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے بتایا تھا سب کچھ، لیکن وہ کہہ رہی ہے وہ لوگ نہیں مان رہے، وہ کہہ کر پلیٹ پر جھک گئی۔ باقی سب بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ امارا، اس نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں ہادی کھڑا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی وہ دوبارہ سیدھی ہو بیٹھی تو ہادی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ میں زینب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں؟ اس کے کزن نے دوبارہ کوئی حرکت کی ہے؟ ہادی نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ آنٹی بھی بہت پریشان ہے، اور کل انہوں نے پاپا سے بھی بات کی ہے کہ وہ ان کا گھر بکوا دیں۔ ہادی نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا۔ امارا نے گردن گھما کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اب بھی سیدھا دیکھ رہا تھا۔ آپ ارم کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ ہادی کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف گھومی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ پلیز بتائیں نا، ہمارا ضدی لہجے میں بولی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کی شادی ارم سے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ دکھ کیوں ہوگا؟ میری کون سی اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہے؟ میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی ہے اور نام سنا ہے بس۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بولو امارا۔ کچھ دیر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ زینب سے شادی کر لیں۔ اس نے ہادی کی مسکراہٹ سکڑتے دیکھی تو ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن بھی سست پڑ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو زینب پسند نہیں، لیکن بھائی وہ بہت اچھی ہے۔ آپ نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا نا، اس لیے تو آپ کو پتہ نہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ امارا پلیز۔ ہادی اٹھنے لگا تھا جب امارا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی، اس کی زندگی کا سوال ہے، آپ بچپن سے اسے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کریکٹر لیس نہیں۔ لوگ اسے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں کہ وہ کریکٹر لیس ہے تو یہ غلط ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے اس کے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جانے لگا ہے۔ ہادی نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ قصوروار کی فہرست میں شامل ہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میری دوست ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکی نہیں تھی، جبکہ ہادی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ سڑک کے اس پار کھڑے دو لوگوں پر اسے اپنوں کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار گاڑی کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ اس نے گاڑی بالکل ان کے قریب روکی تھی، اور وہ دونوں گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ گاڑی میں بیٹھے ہادی کو دیکھ کر حمیرہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ آپ یہاں آنٹی؟ اس کا اشارہ پیچھے نظر آتے کلینک کی طرف تھا۔ ہاں، زینب کا بخار نہیں اترا تھا، اسی کی دوائی لینے آئی تھی۔ ان کے جواب پر اس کی نظریں بالکل غیر ارادی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے پر اس نے نظریں جھکا لی۔ آئیے آنٹی، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے۔ ہادی گاڑی سے باہر آ گیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ اس نے ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں یہ دوائیاں لے آؤں یا مجھے دیں؟ آپ بیٹھے۔ اس نے پرچی ان کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ وہ دوائیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈیکل سٹور سے باہر سڑک کا منظر بالکل صاف تھا۔ اپنی گاڑی پر اس نے بالکل سرسری سی نظر ڈالی تھی، اور اسی دوران ایک گاڑی نے پورے زور سے اس کی کار کو ہٹ کیا تھا۔
حیرت کے مارے پہلے تو وہ ہل ہی نہیں سکا، لیکن اگلے ہی پل دوسری گاڑی سے بڑی تیزی سے 2 آدمی نکلے تھے جن کے ہاتھ میں بیٹ تھے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کے پچھلے شیشے توڑ دیے جہاں زینب اور حمیرہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ لوگوں کا ہجوم تیزی سے جمع ہوا تھا، اس لیے اس کے پہنچنے تک وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے گاڑی کے اندر جا کر ان دونوں کی خیریت سے ہونے کی تصدیق کی تھی۔ زینب سہمی ہوئی حمیرہ کے پہلو سے لگی تھی۔ آپ لوگ پلیز ہٹیں۔ اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ ہادی نے کھڑکی میں جھک کر پوچھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کچھ دور تک گیا تھا جب حمیرہ نے اسے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ اس نے گاڑی روک کر حیرت سے پیچھے دیکھا۔ بیٹا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں تم سے جو کہنے جا رہی ہوں میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن اسی میں بہتری ہے۔ آج جو ہوا مجھے یہ آپ کو اندازہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ یقیناً یہ کام ناظم کا ہے، اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے آپ کو کچھ ہو، اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے امی پاپا کو کیا جواب دیتی؟ پہلے ہی ان کے ہم پر بہت احسان ہے۔ لیکن آنٹی، وہ پریشانی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں۔ مجھے جتنا یقین زینب پر ہے اتنا ہی آپ پر ہے، لیکن بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ لوگ آپ کو اور زینب کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو انہیں اور بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ آپ ہمیں یہیں اتار دیں۔ کہتے کے ساتھ ہی حمیرہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ہادی کی نظر زینب کی طرف اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھی۔ وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور باہر نکل آیا۔ اس نے پہلے رکشہ روکا، اسے ایڈریس سمجھایا اور دوبارہ ان کی طرف پلٹا۔ میں نے رکشے والے کو ایڈریس سمجھا دیا ہے۔ حمیرہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی اور ان کا ہاتھ اس کے کاندھے پر ٹک گیا تھا۔ میری بات کا برا نہ ماننا بیٹا، میں مجبور ہوں۔ دنیا خلوص کو نہیں سمجھتی، رشتے کی سند مانگتی ہے، وہ میں انہیں نہیں دے سکتی۔ اس کے کندھے پر ان کے ہاتھ کا دباؤ ایک پل کے لیے بڑھا تھا اور پھر وہ رکشہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے زینب کو اپنے قریب رکتے دیکھا تھا لیکن اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ رکشہ سٹارٹ ہوا اور پھر چلا بھی گیا اور وہ کتنی دیر تک چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ لو ہادی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر حشمت صاحب مسکرائے تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر عالیہ اور سمینہ کو دیکھا جو معمول سے ہٹ کر تیار تھی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ تمہارے ہونے والے سسرال جا رہے ہیں۔ عالیہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ سمینہ کو دیکھنے لگا۔ ہم ارم کی طرف جا رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے بات پکی کرائیں؟ آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمارا جو اکتائے ہوئے انداز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی سب کے ساتھ وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سب ٹکڑ ٹکڑ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ وہ جب باہر آیا تو خود کو ہر طرح کے سوالوں کے لیے تیار کر چکا تھا، لہٰذا آ کر بڑے مطمئن انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارے اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ سمینہ کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ ہم تم سے پوچھ کر گئے تھے نا، عالیہ نے جیسے اسے یاد کروایا تھا۔ ہاں تو کیا مصیبت ہوگی؟ کون سا منگنی یا نکاح ہو گیا تھا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اچانک اس فیصلے کو بدلنے کی وجہ کیا کوئی اور لڑکی ہے؟ عالیہ کے پوچھنے پر اس نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ اسے پتا تھا اب جو وہ کہنے والا ہے وہ سب کے لیے دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینب؟ انہوں نے حیرت سے زینب کا نام دہرایا۔ زینب کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، بات ختم۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بات ختم نہیں ہوئی ہادی، وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس دن اس کا کزن جو تم پر اور اس پر الزام لگا کر گیا ہے، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں شک نہیں کر رہی، لیکن زینب کا نام لے کر تم لوگوں کے شک کو یقین میں بدل رہے ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، سمینہ پیچھے سے چیختی رہ گئی۔ سمینہ کب سے خاموشی سے ماں بیٹے کو دیکھتے حشمت صاحب بول اٹھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ ہاں دیکھا بھی اور سنا بھی۔ تم خود کو کمپوز کرو، میں ہادی سے بات کرتا ہوں۔ امارا ماں کو پانی پلاؤ۔ امارا تیزی سے کچن کی طرف بڑھی، اس سے گلاس لیتے ہوئے جس طرح سمینہ نے اسے دیکھا تھا وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ہادی کو یہ پٹی تم نے پڑھائی ہے؟ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے بھائی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آپ جانتی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ وہ دل میں بے حد خوش تھی، لیکن بظاہر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی آپ یوں غصہ کر رہی ہیں؟ ہادی نے ایسا غلط کیا کہہ دیا؟ زینب بہت اچھی ہے، میں تو یہ سوچ رہی ہوں یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا؟ عالیہ نے ہمارا کو دیکھ کر کہا تو وہ اور جوش میں آ کر
کچھ بولنے لگی تھی، لیکن ماں کے جارحانہ تیور دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ تم لوگوں کا دماغ چل گیا ہے امی، کیا آپ کو بھی لگتا ہے زینب میں خرابی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر کیا لوگوں کا سوچ رہی ہیں؟ تو کیا نہیں سوچنا چاہیے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ نہیں سوچنا چاہیے، ہادی نے خود زینب کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں اس کی خوشی ہے، اور ہم نے اپنے بھائی کی خوشی دیکھنی ہے، محلے والوں کی نہیں۔ عالیہ کے دو ٹوک انداز پر ہمارا اسے دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ مجھے تو اس رشتے میں خوشی سے زیادہ مجبوری نظر آ رہی ہے۔ کیسی مجبوری؟ عالیہ کے پوچھنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ تمہیں بھی کوئی اعتراض ہے؟ اس کی خاموشی پر عالیہ کو پوچھنا پڑا تھا۔ میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں، ہمارا کہتے ہی کے ساتھ ہی بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب حشمت صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ نارمل انداز میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر ٹائی باندھنے لگا۔ جانتا تھا وہ کیا بات کرنے آئے ہیں۔ کل تم نے جو بات کی تھی، کیا تم سیریس ہو؟ ہادی نے شیشے میں نظر آتے ان کے عکس کو دیکھا اور پھر پوری طرح ان کی طرف گھوم گیا۔ پاپا، آپ کو کیا لگتا ہے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے اور میں مذاق کروں گا؟ لیکن اچانک اس فیصلے کی وجہ؟ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ پاپا، میں خود نہیں جانتا، اور میں سمجھتا ہوں میری اس بات سے سب کو شاک لگا ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے، انجانے میں ہی صحیح، لیکن زینب پر جو الزام لگایا گیا ہے اس میں میرا نام شامل ہے، اور میں نہیں چاہتا ایک نیک لڑکی میری وجہ سے بدنام ہو۔ زینب کی مدد کرنے کا یہ آخری طریقہ تو نہیں؟ شاید ایسا ہی ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی دوسرا حل ہو تو آپ بتا دیں۔ وہ سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا تو وہ مسکرا دیے۔ اس سے میں ہمدردی سمجھوں یا ترس؟ استغفر اللہ، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ترس کھانے کی کوئی وجہ بتا دے۔ چلو مان لیا ترس کھانے والی کوئی وجہ نہیں، لیکن تمہاری اس سے چڑ سے بھی سب واقف ہے۔ اتنی ناپسندیدگی کے باوجود شادی؟ کہیں اور بات تو نہیں؟ ان کا لہجہ اچانک شوق ہو گیا تھا تو وہ جھکے سر کے ساتھ مسکرا دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا پاپا، وہ دھیمی آواز میں بولا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بات کو چھوڑے، آپ امی کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جانے سے پہلے وہ اس کے قریب آئے تھے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، وہ ان کے کہنے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ حشمت صاحب، سمینہ، عالیہ اور امارہ کا ایک ساتھ ان کے گھر آنا اس کے لیے حیران کن تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن وہ بات تھی جس کے لیے وہ آئے تھے۔ پہلی بات جو اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ کیا معجزے آج کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں؟ حمیرہ کو جس قدر خوشی ہو رہی تھی وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ اصولاً تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس پرپوزل کے پیچھے محبت کہیں بھی نہیں تھی، یہ وہ جانتی تھی۔ ہادی نے اس پر ترس کھایا، اس کی ساری خوشی جیسے اس خیال کے پیچھے زائل ہو کر رہ گئی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو حمیرہ فون کا ریسیور تھامے بالکل ساکت کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ پریشان ہو کر ان کے قریب آئی۔ امی، اس کے پکارنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ناظم کو کسی نے گولی مار دی۔ حیرت کے مارے اس کا منہ ایک پل کے لیے کھلا تھا، پھر اسے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کسی کی موت پر خوش ہونا بہت بری بات ہے، لیکن اس کے دل کو یکگنا سکون ملا تھا۔ اسے لگا جیسے بہت بڑے عذاب سے نجات ملی ہو، لیکن کیسے؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ پائی۔ اچھا تو وہ تھا نہیں، کئی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مظلوم کو تنگ کرو تو سزا تو ملتی ہے نا؟ انہوں نے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا بہت رو رہے تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شام کو جنازہ ہے، آپ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ، ہاں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ حمیرہ اور سمیرہ تایا جی کی طرف گئے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اسے حمیرہ کو بلانے کی تاکید کر گئی تھی۔ فون کے پاس کھڑی ہو کر وہ کافی دیر سوچتی رہی۔ 8 بج چکے تھے، ہادی اس وقت گھر میں ہی ہوتا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہی فون اٹھائے، اس سے خود کو تسلی دی۔ نمبر ڈائل کرتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہر بیل کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ہیلو، ہادی کی آواز اسپیکر سے ابھری تو بڑے بے ساختہ انداز میں اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا تھا اور تھوک نکل کر فون کو دیکھا۔ حد ہوتی ہے زینب، وہ ملک الموت تو نہیں ہے کہ فون میں سے نکل کر تمہاری جان نکال لے۔ اس سے خود کو تسلی دے کر دوبارہ ری ڈائل کیا۔ اب کی بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس نے ہیلو نہیں کہا تھا۔ دوسری طرف بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی۔ ہیلو، وہ مری مری آواز میں بولی۔ فرمائیے۔ اتنا احترام؟ وہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچی تھی۔ امارہ، جی نہیں، میں ہادی بات کر رہی ہوں، امارہ سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ زینب نے فون کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر دوبارہ کان سے لگا کر امارہ کے نام کی دہائی دی۔ امارہ، تمہاری دوست کا فون ہے، اس کی اونچی آواز سے اسے فون سے صاف سنائی دی تھی۔ کون ہے بھائی؟ وہ شاید روٹیاں پکا رہی تھی، اسی طرح بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچن سے برآمد ہوئی۔ کتنی دوستیں ہیں تمہاری؟ ہادی نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ چلتی ہوئی فون کے قریب آ گئی۔
ہادی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اسپیکر کا بٹن آن کر کے اس سے بات کرنے کو کہا۔ ہیلو امارا۔ ہاں زینب بولو۔ امارا نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا۔ تم اس وقت گھر آ سکتی ہو؟ ہادی اور امارا دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں وہ امی اور سمیر گھر پر نہیں، امی نے کہا تمہیں بلا لوں۔ اچھا آتی ہوں، لیکن آنٹی اتنی رات کو کہاں گئی ہیں؟ وہ ایک پل کو رکی تھی۔ وہ ناظم بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا؟ امارا حیرت سے چیخی تھی۔ کیسے؟ گولی لگی تھی۔ امارا نے گہرا سانس لیا۔ اچھا میں آتی ہوں۔ ہادی نے بٹن آف کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر جب واپس آئی تو ہادی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑا ہوں، اس کے کہنے پر امارا ہنس پڑی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ہادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں آج پہلی بار تو زینب کے گھر نہیں جا رہی، اور یہ ایک گھر چھوڑ کے اس کا گھر ہے۔ رات کا وقت ہے، ہادی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیل دیتے ساتھ ہی گیٹ کھل گیا۔ جس تیزی سے گیٹ کھلا تھا ہادی کو دیکھ کر وہ اتنی تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر ہادی اور امارا دونوں مسکرائے تھے۔ ہادی واپس مڑ گیا جبکہ امارا اندر آ گئی۔ تم ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ بھائی سے ابھی سے پردہ شروع کر دیا؟ امارا کے شرارتی انداز پر وہ جھیم کر مسکرا دی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے امارا اس سے باتیں کرتی رہی۔ زینب انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ ہادی کے بارے میں، اس کے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن اس نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تو اسے خود ہی پوچھنا پڑا، ہادی بھائی نے میرے لیے پرپوزل کیوں بھیجا؟ اس اچانک سوال پر امارا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے انہیں کچھ کہا تھا؟ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور فرض کرو اگر کہا بھی ہوتا تو کیا صرف میرے کہنے پر وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے؟ تو پھر وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کے ساتھ چہرے سے بھی الجھن چھلکنے لگی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ امارا کے کھوجتے لہجے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری شادی ایک آئیڈیل انسان سے ہو رہی ہے، لیکن ہمارا شادی میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ یہ صرف کمپرومائز ہے۔ میں بچپن سے انہیں جانتی ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہیں میں پسند نہیں تھی، پھر اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر کچھ ہی دیر بعد خود ہی بول پڑی۔ میں جانتی ہوں مجھے صرف بدنامی سے بچانے کے لیے، لیکن جس سے مجھے خطرہ تھا اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ اگر وہ چاہیں تو اس کمپرومائز کو ختم کر سکتے ہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ تمہارا پیغام پہنچا دوں گی، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ امارا جو کب سے اس کی تقریر سن رہی تھی غصے سے بولی، جہاں تک پسند ناپسند کی بات ہے تو تم بھی بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر تم نے کیوں کہا تھا کہ ہادی بھائی سے کہو مجھ سے شادی کر لے؟ وہ کمپرومائز نہیں تھا؟ زینب کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ نہیں، وہ میں نے کسی کی دباؤ میں نہیں بلکہ دل سے کہا تھا۔ امارا نے بروج کھا کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ میں واقعی ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکائے انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائی دھیمی آواز میں بولی۔ امارا نے بے ساختہ اپنے بال نوچ لیے تھے۔ یا خدا، ہم لوگ بیوقوف تھے یا تم دونوں مل کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو؟ سچ سچ بتاؤ کب سے یہ چکر چل رہا ہے؟ امارا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اس کے سر پر کھڑی ہوگی۔ قسم لے لو کوئی چکر نہیں، یہ تو میری اپنی فیلنگز ہے۔ ہادی بھائی کو تو پتہ بھی نہیں، میں اب کسی کا اعتبار نہیں کر سکتی، تم دونوں گھننے میسنے۔ امارا غصے سے لیفٹ رائٹ کرنے لگی۔ زینب نے بے چارگی سے اسے دیکھا، تبھی باہر بیل ہوئی۔ زینب امارا کو ایک نظر دیکھ کر باہر نکل آئی جہاں حمیرہ اور سمیر کھڑے تھے۔ امارا کچھ دیر حمیرہ سے باتیں کرتی رہی۔ امارا، ہادی سے کہنا اس کے پاس ٹائم ہو تو مجھ سے ملے۔ حمیرہ کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ زینب سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ چلی گئی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امارا کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور دوبارہ چولہے کی طرف مڑ گیا۔ چائے بنا رہا ہوں، اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ امارا اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ آفس کا کام کر رہا تھا، تم کیوں ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی۔ وہ اب فریج سے اپنے لیے جوس نکال رہی تھی۔ بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ساس پین کو ہلاتا دے اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا اور وہ سنجیدہ نظروں سے امارا کو دیکھنے لگا۔ آپ زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہادی نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے اس لیے، وہ جل کر بولا۔ اس کی آواز پر امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جس کو دیکھو یہی سوال کر رہا ہے، کیا میں دنیا سے نرالی شادی کر رہا ہوں؟ وہ اپنا مگ اٹھاتے ہوئے بولا۔ بات شادی کی نہیں، زینب سے شادی کی ہے۔ کیوں؟ زینب انسان نہیں یا میں انسان نہیں ہوں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے ہی مجھے زینب سے شادی کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کپ کاؤنٹر پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ جی مجھے یاد ہے، میں نے بقائمی ہوش و حواس میں آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، لیکن یہ سوال آپ کی ہونے والی بیوی نے پوچھا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگتا ہے آپ ترس کھا کر اسے شادی کر رہے ہیں۔ ہادی کا جھنجھلایا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اور اس نے آپ کے لیے میسج بھی دیا ہے کہ جس شخص سے بچانے کے لیے آپ اس سے شادی کر رہے تھے وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شادی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ تو آپ اس سے کرتے نہیں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، اسے برا نہیں لگے گا۔ امارا نے کہہ کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا، کیونکہ ہادی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔
और उसे बहुत ज़ोर की हंसी आ रही थी। सारी दुनिया को इस रिश्ते की खबर हो गई है, शादी की शॉपिंग हो रही है, उसे अब होश आया है। वो जब बोला तो उसके लहजे में गुस्सा था। हमारा जूस के सिप लेते उसे देखती रही, जिसकी चाय ठंडी हो गई थी। मेरी तरफ से उसे तुम मैसेज दे देना, मेरी फिक्र करने की उसे ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर उसे ये रिश्ता बोझ लग रहा है तो वो ख़त्म कर सकती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, कहकर वो एक बार फिर चाय गर्म करने लगा। उसे तो आपकी फ़िक्र है, वरना उसे क्यों बोझ लगेगा, वो तो आपसे मोहब्बत करती है। उसका जूस ख़त्म हो गया था और वो जो पैगाम उसने देना था वो दे भी चुकी थी, इसलिए बाहर की तरफ बढ़ गई। लेकिन हादी ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं। हमारा एकदम अनजान बन गई। हमारा जल्दी बोलो, वरना उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। पहले आप वादा करें, आप मुझे शादी पर गोल्ड की रिंग गिफ्ट करेंगे। न दीदी, ले लेना। अब बोलो भाई, अब मेरी समझ में आ रहा है आपने ज़ैनब से शादी के लिए हाँ क्यों की। अमारा ने शरारती अंदाज में हादी का चेहरा देखा तो हादी को अचानक अपने बेख्तियार रवैये का एहसास हुआ। आप भी ज़ैनब को पसंद करते हैं? उसका अंदाज अंदाज इतना पुरयकीन था कि हादी भी हैरान रह गया। वो एकदम खामोश होकर काउंटर की तरफ मुड़ गया। भाई, वो नहीं जानती कि आप भी उसे पसंद करते हैं, अब ये बात आपने उसे बतानी है। और आंटी ने कहा था आपके पास टाइम हो तो उनसे मिल लें। वो कहकर चली गई, जबकि वो कितनी देर उबल उबल कर काली होती चाय को देखता रहा और फिर मुस्कुराकर चूल्हा बंद कर दिया। सुबह से मौसम बहुत अच्छा था और शायद मौसम का ही असर था, उसका अपना मूड भी खुशगवार हो गया था। हुमैरा बाजार से थकी हुई आई थी और अब लेटी हुई थी। वो छत पर आ गई जहाँ सुमैर, शानी और सिद्रा क्रिकेट खेल रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। वो तीनों उसे भी खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। डोरबेल की आवाज़ पर सुमैर ने नीचे झांका और साथ ही हादी भाई का नारा लगाकर नीचे की तरफ भागा था। हादी के नाम पर उसकी धड़कन एकदम तेज़ हुई थी। उसकी अचानक आमद ने उसे परेशान कर दिया था। कल उसने हमारा को जो पैगाम दिया था, आमद उस पैगाम का जवाब तो नहीं था। उसने थूक निकलकर दीवार से टेक लगा ली। तभी सुमैर दोबारा तेजी से ऊपर आया। खैरियत है? उसने खोजती नजर से सुमैर का चेहरा देखा। वो अम्मी से मिलने आए, सुमैर कहकर फिर शानी और सिद्रा के साथ खेलने लगा। जब वो वहीं खड़ी रही, नीचे जाने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उन्हें देखकर वो खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और उसके करीब बैठ गई। अमारा कह रही थी आपने मुझसे कोई बात करनी है। उन्हें खामोश देखकर उसने खुद ही बात शुरू की थी। हादी बेटा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने मुझ पर जो एहसान किया उसका बदला मैं शायद मरकर भी अदा ना कर सकूं। उनका लहजा भीग सा गया। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैंने कोई एहसान नहीं किया। उनके दिलगीर अंदाज पर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं अपने उस दिन के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मैं अकेली औरत इस दुनिया की ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकती। आपने ज़ैनब को अपने नाम और साथ का जो मान दिया मैं बता नहीं सकती। आंसुओं का गलबा इतना था कि वो अपनी बात पूरी ना कर सकीं। आप खुश हैं ना? जी, उनके पूछने पर वो दिल से मुस्कुराया था। आपने ज़ैनब से आंटी प्लीज़, उसने बेख्तियार उन्हें टोका था। ये सवाल तो उसके साथ जुड़कर रह गया था। आंटी, ये मत पूछिएगा कि मैं ज़ैनब से शादी क्यों कर रहा हूँ। वो यही सवाल पूछना चाह रही थी, बाकी लफ्ज़ उनके मुंह में रह गए। हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा था, वसीला अल्लाह ताला ने उस शख्स को बना दिया, बस। हुमैरा कितनी देर उसका चेहरा देखती रही। उन्हें अपनी बेटी के नसीब पर रश्क आया था। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। उनके दिल से बेसाख्ता उसके लिए दुआ निकली। आप बैठो, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। नहीं आंटी, अभी मुझे शादी के कार्ड कलेक्ट करने जाना है, हाल की पेमेंट करनी है और भी बहुत से काम हैं। हाँ, अगर आपने खीर बनाई है तो वो खिला दे। आपके हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद है। हुमैरा बेख्तियार खुश हो गई थी। ज़रूर बेटा, मैं कल ही आपको बनाकर खिलाती हूँ। आंटी, ज़रा शानी और सिद्रा को बुला दें। हुमैरा ने 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन कोई नीचे नहीं उतरा था। आप रहने दें आंटी, मैं खुद उन्हें ले आता हूँ। उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर उसने रोक दिया। वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर रुक गया। दरवाजे के बिल्कुल करीब दीवार के साथ टेक लगाई, यकीनन वही थी। उसके करीब पहुंचने पर वो ज़ोर से खनकारा था और वो जो अपने ध्यान में थी चौंक कर उसे देखने लगी। वो उसे अपने सामने देखकर इतनी हैरान हुई थी कि नज़रें भी ना हटा सकी। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया तो वो शर्मिंदा होकर नज़रें झुका गई। सलाम का जवाब भी देते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वो बहुत आस्तगी से बोली थी। एक पल के लिए रुककर उसने बात करने का सोचा, लेकिन फिर इरादा बदल कर आगे बढ़ गया। हादी भाई, एक दो और हो जाए। सुमैर बैट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। यार, मैं ज़रूर खेता, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, फिर किसी दिन। उसने मुस्कुराकर सुमैर के बालों को बखेरा। चलो तुम दोनों, तुम्हारी मामा बुला रही हैं, उसने दोनों बच्चों से कहा, लेकिन उनका मूड अभी मजीद खेलने का था। हादी ने एक नज़र उन दोनों को भागते देखा और अगले ही पल आगे बढ़कर शानी और सिद्रा को दबोच लिया। वो वहीं खड़ी सब देख रही थी। खाला, वो दोनों उसके करीब आने पर चीखने लगे। ये खाला नहीं, मुमानी है आपकी। उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर उसने उन दोनों से कहा था, जबकि नज़रें उसी पर थी। ज़ैनब हवंकों की तरह मुंह उठाकर हादी को देखने लगी। मुमानी क्यों? शानी ने पहले सवाल किया था। मैं कौन हूँ? वो शानी से पूछ रहा था। मामू,
وہ بولا، تو بیٹا یہ آپ کے ماموں کی دلہن، اگر آپ انہیں خالہ کہو گے تو ماموں کے ساتھ ان کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ بچے پتہ نہیں سمجھے تھے یا نہیں، البتہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا، اندر سمینا اور عالیہ بیٹھے تھے۔ کتنی دیر لگا دی تم دونوں نے؟ ان دونوں کو ہادی کے ساتھ آتا دیکھ کر عالیہ نے پوچھا۔ اور حلیہ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے۔ اس نے غصے سے ان دونوں کے گندے کپڑے دیکھے۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ہمارا اس کے پیچھے ہے۔ کیوں؟ وہ مجھے اپنے اور زینب کے کپڑے لینے ٹیلر کے پاس جانا ہے، اور مجھے اور آپی کو جولر کے پاس بھی جانا ہے۔ ہادی نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی کام سے جانا ہے۔ بھائی پلیز مجھے اور آپی کو بازار اتار کر آپ اپنا کام پر چلے جائیں اور بعد میں ہمیں پک کر لیں۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا تو ہمارا لاؤنج میں آ گئی۔ شانی، زینب خالہ کیا کر رہی تھی؟ امارا نے کیلا کھاتے شانی سے پوچھا۔ خالہ نہیں، مومانی، ان کا نام زینب مومانی ہے۔ ہیں؟ شانی کے کہنے پر عالیہ اور امارا حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی سمینا بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جبکہ لاؤنج کی طرف آتے ہادی نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ آپ کو کس نے کہا ایسا کہنے کو؟ عالیہ نے مسکرا کر شانی سے پوچھا۔ ماموں نے کہا وہ ان کی دلہن ہے۔ اچھا؟ اسے عالیہ کی میں نے خیز آواز سنائی دی تھی۔ وہ دل کڑا کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ ہادی ذرا رکو تو، عالیہ کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکا تھا۔ عالیہ اور ہمارا دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ سمینا کی نظریں ان تینوں کے کھلکھلاتے چہروں پر تھیں۔ وہ ان سے اتنے فاصلے پر تھیں کہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتی تھی، لیکن اندازہ کر سکتی تھی ہادی کی خوشی کا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ اس وقت کا انہیں کب سے انتظار تھا، لیکن وہ ہادی سے ناراض تھی۔ انہیں لگتا تھا اس نے مجبوری میں یہ رشتہ کیا، لیکن مجبوری چہرے کو ایسا روشن تو نہیں کرتی۔ صرف مسکرانے والا ہادی اب کھل کر ہنستا تھا۔ یہ دل کی خوشی تھی جو اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی۔ ان کی ساری ناراضی پل میں ہوا ہو گئی۔ اچانک انہیں زینب پر پیار آنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان تینوں کے قریب آئی تھی۔ وہ تینوں چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ میں بھی چلوں؟ اپنی شاپنگ تو میں نے کی ہی نہیں۔ وہ تینوں پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ آپ دونوں گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں ذرا بچوں کو بھی تیار کر لوں۔ امارا تم ذرا میری ہیلپ کروا دو۔ عالیہ کے کہنے پر امارا اس کے پیچھے چل دی۔ ہادی تم خوش ہو نا؟ سمینا کے سوال پر وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ امی آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم خوش ہو۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ ان کے دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی امی، آپ اپنی بات کریں، کیونکہ جب سے زینب سے میری بات طے ہوئی ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو زینب پسند نہیں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسی بات نہیں، مجھے زینب بہت پسند ہے۔ میں سمجھی تمہیں پسند نہیں، صرف جو حالات پیدا ہوئے ہیں تم نے ان سے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے، یہی میری ناراضی کی وجہ تھی۔ لیکن اب میں نے دیکھا میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال چھوا تو وہ نظریں جھکا کر ہنس پڑا۔ سمینا نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ زینب، حمیرہ کی پکار پر وہ کچن میں داخل ہوئی۔ جی امی۔ بیٹا یہ ہمارا کے گھر دے آؤ۔ انہوں نے کھیر کا ڈونگا اس کی طرف بڑھایا۔ میں؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ امی آپ سمیر کو بھیج دیں۔ سمیر ہوتا تو تمہیں میں کہتی، اب جاؤ بھی گیٹ پر پکڑا کر آ جانا۔ زینب نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور باہر آ گئی۔ امی بھی نہ سمجھتی نہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی ہمارا کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ بیل بجانے کی نوبت نہیں آئی، گیٹ کھلا تھا۔ وہ بہت محتاط نظروں سے دیکھتی ہوئی اندر بڑھی۔ لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے ہمارا کو آواز دی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہادی اس کے سامنے تھا۔ اس نے حواس بحال کر کے اسے سلام کیا۔ وہ وعلیکم السلام کہتا اس کے قریب آیا، ساتھ ہی کلون کی دل فریب خوشبو بھی آئی۔ امی نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہے۔ او گریٹ۔ اس نے ڈونگا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم نے بنائی ہے؟ اس نے ڈھکن اٹھا کر دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں ہلایا۔ بنانا آتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا۔ تو آنٹی سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے کھیر بہت پسند ہے۔ بیٹھو میں آتا ہوں۔ زینب نے کب سے جھکی نظریں اٹھا کر اس کے پش کو دیکھا۔ وہ کچن میں جا رہا تھا۔ زینب ابھی تک حیران کھڑی تھی، کیونکہ وہ امید نہیں کر رہی تھی ہادی اتنے آرام سے بھی بات کر سکتا ہے، یعنی ان کے درمیان رشتے نے اس پر کچھ تو اثر ڈالا تھا۔ تم ابھی تک کھڑی ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے بولا۔ امارا گھر پر کوئی نہیں ہے، اسے کھیر کھاتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں اطلاع دی۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ نہیں میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر مڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ زینب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر کھیر کھاتا ہادی کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ خائف ہو کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے خالی رکابی سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سوچا تھا یہ سب باتیں شادی کے بعد کروں گا، لیکن کچھ باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں۔ اچھا تو اچھا ہے۔ زینب نے پریشانی سے اسے دیکھا، جانے اب کیا انکشاف ہونے جا رہا تھا۔
جب سے ہماری بات طے ہوئی ہے مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے، تم زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حتیٰ کہ تم نے بھی ہمارا سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی تم پر ترس کھا کر رہا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو میں تم پر ترس کیوں کھاؤں گا؟ زینب ہاتھ مسلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ترس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی تو نہیں ہو سکتی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کیونکہ میں مشکل میں تھی۔ آپ نے مشکل وقت میں میری امی کی عزت رکھی، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولی، پسند تو تم بھی مجھے نہیں کرتی تھی، تمہارے نزدیک وہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کر لے گی۔ میرے تو دل کی جگہ پتھر پھٹ ہے، میں تو گھور گھور کر اس کا خون ہی جلا دوں گا۔ زینب سب بھول کر اپنی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی جو اس کے کہے جملے لفظ بلفظ دہرا رہا تھا۔ میرے بارے میں اتنا جاننے کے باوجود تم نے بھی شادی کے لیے انکار نہیں کیا، اور باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اب کے جملے کے اختتام پر وہ مسکرایا بھی تھا۔ زینب صوفے سے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے وہاں کانٹے اگ گئے ہیں۔ یہ آپ سے ہمارا نے کہا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہادی بھی اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ یہ بات تمہیں ہمارا کی بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی، کیونکہ جس سے محبت ہو بتانا اسے چاہیے، نہ کہ اس کی بہن کو۔ زینب کا جھکا ہوا سر جھکا ہی رہ گیا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے نظریں ملا سکے۔ زینب اسے مسلسل سر جھکائے کھڑے دیکھ کر ہادی کو اسے پکارنا پڑا تو زینب نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کر کے سر اٹھایا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، صرف ایک پل کے لیے اس کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تھیں اور پھر دوبارہ جھک گئی تھیں، اور ساتھ ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ امارا نے صحیح کہا تھا، اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ امارا نے کہا تھا آپ نے زینب کو غور سے نہیں دیکھا، وہ بہت خوبصورت ہے، اور تمہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا واقعی تم بہت خوبصورت ہو۔ زینب کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ہونٹوں پہ مسکراہٹ اتری۔ میں نے جس وقت تم سے شادی کا فیصلہ کیا اس وقت اگر اس میں ہمدردی نہیں تو محبت بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، لیکن اس فیصلے کے بعد تم خود بخود اپنی اپنی سی لگنے لگی، اور آج ابھی اسی پل مجھے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ہادی 2 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آ گیا۔ زینب کے ہونٹ پر اب بھی مسکراہٹ تھی، لیکن اب وہ مسکراہٹ پہلے سے گہری ہو گئی تھی۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، اسے مسلسل دیکھتا پا کر وہ دھیمی آواز میں بولی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے یوں گھبرا کر بھاگتا دیکھ کر وہ ہنس پڑا تھا۔ جاتے جاتے میرے لیے تو کچھ کہتی جاؤ۔ وہ یکدم رکی، مڑ کر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، لیکن گیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے ہادی کا کہکہا سنا تھا، اور وہ خود بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اب اسے زندگی کی راہ میں ہادی کے سنگ ہمیشہ مسکراتے ہی رہنا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں ناول کا اختتام کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے ایک بار پھر سے بہت معذرت۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔